बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा में खुश आमदीद। गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। मैं सदफ अब्दुल जब्बार और मेरे साथ हैं साइम खान। सुबह सवेरे हमारा आपका साथ एक बार फिर से 9 से 11 बजे की हमारी ट्रांसमिशन, हमारा शो, जिसके लिए आप हमें बहुत पूर्ण फीडबैक देते हैं। हमारा पेज है बाखबर सवेरा पर, फेसबुक पे बाखबर सवेरा पे नहीं, फेसबुक पे हमारा पेज है बाखबर सवेरा। मुझे चाय के सिप लेने पड़ेंगे। और साथ ही एक्स ऐप पर भी हम मौजूद हैं। तो सबसे अच्छी बात यह है कि आप हमें लाइव देखें, जो कि आप देखते हैं बिल्कुल भी हमें कहते हैं ना मिस नहीं करते। आप चाय के कप तैयार रखते हैं और हमें बाकायदा। लेकिन अब जो दिन आने वाले ना साइम, हमारे टाइमिंग्स चेंज हो जाएंगे, लेकिन सरप्राइज है जो हम अभी नहीं बता रहे। अच्छा, मुझे भी नहीं पता वैसे। आपको भी नहीं पता? आपको पता है? हाँ, साइम को बताना पड़ेगा। साइम को टाइम बताना पड़ेगा। मैं क्योंकि आदी हो गई हूँ तो इसलिए मुझे टाइम का आइडिया है। चले इस हम बाद में बात करेंगे। बाकी बात कर लेते हैं आपके फेवरेट मौजू पे, क्रिकेट पे। और मुझे लगता है कि अल्लाह ताला ने ये सोचा कि मज़ीद कौमी क्रिकेट टीम आवाम का दिल ना दुखाए, तो इसलिए बारिश ही कर देते हैं, कोई इज्जत थोड़ी सी रह जाए हमारी बारिश के बाद। लेकिन हमारी थोड़ी एक ये उम्मीद थी कि शायद एक मैच खेल भी आपको उम्मीद थी जीत जाते। हाँ, सच्ची मुहिब्बे वतन है आप। हाँ, आप क्या कर सकते हैं। लेकिन हमारी टीम जो है मेज़बान होने के बावजूद इस इवेंट में एक भी मैच जीत नहीं सकी है। और बांग्लादेश को और हमको जी ये मौका नहीं मिल सका कि हम आगे बढ़ते और ज़ाहिर कारकर्दगी की बुनियाद पे। अब लेकिन मौजूद हैं हम, जो हमारे जिस ग्रुप में हैं उसमें आपको पता है पॉइंट्स टेबल पर हम बिल्कुल जो लास्ट नंबर है ना उस पर हम हैं। बांग्लादेश से भी हम नीचे हैं। चैंपियंस ट्रॉफी में आज ऑस्ट्रेलिया अफगानिस्तान की टीमें लाहौर में आमने सामने होंगी। कल हुआ क्या, कल एक्चुअली हो गई बारिश, और बारिश की वजह से बांग्लादेश और पाकिस्तान का मैच ना हो सका। और पहले कवर किया गया जी ग्राउंड को, कोशिश की गई देखा जाए, लेकिन बारिश ने कहा नहीं जी मेरा मूड नहीं है, मैं आपको खेलने नहीं दूंगी। और वो जो साइम ने बात कही, पहले यहाँ लोगों के दिल दुखे हुए हैं तो मज़ीद क्या दिल दुखाने। वैसे किसी ने भी टीवी जो है ना ऑन करके देखने की कोशिश नहीं की कि क्या हो रहा है, और बस ये खबर आ गई न्यूज़ पर कि जी मैच मनसूख हो गया है। चलें जी, अब हम ये भी बता दें कि अफगान टीम को सेमीफाइनल तक रसाई की उम्मीदें कायम रखने के लिए मैच जीतना ज़रूरी हो गया है अब, क्योंकि आज ऑस्ट्रेलिया से मैच है तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग मैच होगा। ऑस्ट्रेलिया की टीम जो है वो काफ़ी टफ टाइम दे सकती है, लेकिन अफगानिस्तान की टीम ने जो कर दिखाया इंग्लैंड के साथ, तो कुछ भी कहा जा सकता है। अब ग्रुप बी से सेमीफाइनल के लिए दूसरी टीम जनूबी अफ्रीका होगी। सो लेट्स सी क्या होता है। और उसके अलावा चैंपियंस ट्रॉफी में इंतहाई ख़राब कारकर्दगी के बाद कौमी टीम के कप्तान मोहम्मद रिजवान ने मुस्तकबिल के लिए कौम से वादे कर लिए हैं। एज़ यूजुअल कहते हैं कि जी 3 मुल्की सीरीज़ और चैंपियंस ट्रॉफी की गलतियों से सीखेंगे और दौरा न्यूजीलैंड में अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे। जबकि टीम के असिस्टेंट कोच अजहर महमूद का कहना है कि मुसलसल तब्दीलियों की वजह से टीम की परफॉर्मेंस मुतासर हुई है। अच्छा, रिजवान क्या कहते हैं आपको सुनवाते हैं पहले। Couple of weeks not good. We thought we were going to play and should perform well in the front of our nation because expectation from the nation is highly. We can learn from the mistake what we did in the last couple of weeks, like in Tri Series and this big events. Hopefully we can do work on these, and next we're going to New Zealand and hopefully we perform there and we'll do better in New Zealand. If you compare Pakistan with the world teams, lots of thing in awareness, professionalism we need for that. This is finished for us and requesting for the nation as well. Like we accept that like we didn't perform well. चलें जी, ये तो कैप्टन फरमा रहे थे। अब जरा आपको बता दें असिस्टेंट कोच अजहर महमूद क्या कहते हैं। आप कह रहे हैं मुसलसल तब्दीलियों की वजह से जो टीम है उसकी परफॉर्मेंस मुतासर हुई, और जब खिलाड़ी 2 मैच में परफॉर्मेंस ना दें तो कहा जाता है ऐसी टीम से निकालो। अच्छा, मैं इत्तेफाक तो नहीं करती इस बात से, क्योंकि हम उन लोगों से एक्सपेक्टेशन कर रहे थे जैसे कि बाबर हैं, रिजवान हैं, हारिस हैं, शाहीन हैं, इमाम से बड़ी ये मुसलसल, इमाम तो बाद में आए थे, मुसलसल टीम का ऐसे। वैसे सुन लेते हैं अजहर महमूद क्या कह रहे हैं। We know where we need to improve. We didn't play well in ICC tournament. Last 4 tournaments, it's been shocking 3 years. You know how many coaches we change and how many players come in and going out. It's very difficult to get confidence within the team. They are quality cricketers, but it's a pressure. If you give anybody a chance, consistent chance for a 6 to 8 months, then you can see the result. Unfortunately here, you know, like if you have 2 bad games and suddenly, you know, people will say, okay, drop these guys. They are not good enough. अच्छा, अब हमारे जो चाहे आप हेड कोच की बात कर लें चाहे असिस्टेंट कोच की, हेड कोच आकिब जावेद कह रहे थे इंडिया से मैच ना होता ना तो ये हालत ना होती। भाई मैच तो किसी से भी हो सकता है, मैच में आप अच्छी कारकर्दगी दिखाएंगे, जीतेंगे, चाहे वो अगेंस्ट न्यूजीलैंड हो, अगेंस्ट इंडिया हो। अब हम बैठ के ये गिले शिकवे तो नहीं कर सकते ना कि हमारे ग्रुप में अगर ये टीम ना होती, फला टीम से मुकाबला ना होता
تو پھر جو ہے ہم اس ٹورنامنٹ میں ان رہتے ہیں. آئی گیس دے آل آر ویری پریشرائزڈ مے بی، یا پھر بخلاہٹ کا شکار ہے. اس طرح کے ڈیروگیٹری بیانات آپ کو سمجھ میں آتے ہیں کہ مطلب دینے چاہیے؟ مطلب آئی ووڈ کال اٹ ڈیروگیٹری، لیکن دے ہیو کم آؤٹ ان ڈیفینس آف دا ٹیم. لیکن ڈیفینس بھی آپ وہ دیں جس میں کوئی لاجک سمجھ آ رہی ہو. یہ کہنا کہ جی مسلسل تبدیلیاں ہو رہی ہیں ٹیم میں، تو تبدیلی تو سلیکشن کمیٹی نے کی جو بھی کی. جب ٹیم کے اسکواڈ کا اعلان ہوا تو سب نے کہا، اور یہ سینئر کھلاڑیوں کی میں بات کر رہی ہوں، کہ بھائی یہ کیسی ٹیم ہے. تو اس وقت بھی ہمارے پاس ٹائم تھا، ہمارے پاس 11 till 12 فیب ٹائم تھا کہ ہم ٹیم میں تبدیلی لا سکتے تھے. بٹ کہتے ہیں نا سائم بھی انجرڈ ہو گیا، اور پھر پتہ نہیں کیا کیا ہمارے ساتھ چیز ایشو بھی بہت ہوئے. چلیں بات کر لیتے ہیں، ہمارے ساتھ نمائندہ خصوصی شاہد ہاشمی ہے. شاہد صاحب، ایسا لاسٹ ٹائم کب ہوا تھا کہ پاکستان جو ہے وہ اپنے، ایک تو ہم ہوسٹ کر رہے ہیں، یہ الگ بات ہے کہ ہم ہوسٹ ہیں اور ہم اس ٹورنامنٹ کا حصہ ہی نہیں ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں نا بالکل سٹارٹ میں ہی آؤٹ ہو گئے، ہم لاسٹ اسٹیجز تک پہنچے ہی نہیں. ایسا لاسٹ ٹائم کب ہوا تھا شاہد صاحب؟ ویسے کوئی نئی چیز نہیں ہے، پاکستان کی پرفارمنس مستقل خراب چل رہی ہے. 2013 میں انگلینڈ میں ہوئی تھی چیمپئنز ٹرافی، پاکستان اپنے دونوں میچ ہار گیا تھا ویسٹ انڈیز سے اور انڈیا سے، اور آخری نمبر پر رہا تھا. پھر 2006 میں، اس سے پہلے 2006 میں پاکستان آخری نمبر پر رہا تھا، لیکن اس میں ایک چیز ذرا تھوڑی مختلف تھی کہ پاکستان نے سری لنکا سے ایک میچ جیت لیا تھا. اس دفعہ کوئی بھی میچ نہیں جیتا، اور پھر سارے کوچز، کپتان سب دفاع میں آ گئے کہ مستقل چانس ملا. تو آپ ہی لوگ کسی پلیئر کو چانس نہیں دیتے. حسیب اللہ ایک بڑا ٹیلنٹڈ پلیئر ہے، بیک اپ وکٹ کیپر ہے، لیفٹ ہینڈر ہے، اوپر کے نمبروں پر بڑی اچھی بیٹنگ کرتا ہے، اور اس کا ریکارڈ پاکستان میں ڈومیسٹک کرکٹ میں وائٹ بال میچز میں بہت ہی اچھا ہے. اس کو ایک ون ڈے کھلایا، ڈراپ کر دیا. اس کو ایک T20 کھلایا، ہٹا دیا. پھر 2 T20 کھلایا، پھر ہٹا دیا. اب وہ کہیں پہ بھی نہیں ہے. وہ جب آپ کے پارٹ کا حصہ تھا، جب آپ آسٹریلیا، زمبابوے اور ساؤتھ افریقہ گئے تھے، اس کو آپ نے ہٹا کے عثمان خان کو کھلا لیا. عثمان خان کو پورے دورے میں آپ نے ایک بھی ون ڈے میں ٹرائی نہیں کیا، اور وہ کس طرح چیمپئنز ٹرافی کا حصہ بن گیا. اگر آپ کو پہلے سے پلاننگ تھی، 6-8 مہینے سے اگر آپ نے پہلے سے پلاننگ کی تھی، تو آپ کو عثمان خان کو 2-3 ون ڈے کھلا لینے چاہیے تھے. آپ نے 9 کے 9 ون ڈے سائم ایوب اور عبداللہ شفیق سے اوپن کروا لیا. آپ نے سوچا بھی نہیں تھا کہ انجری نام کی بھی کوئی چیز ہوتی ہے، کوئی کیلیمٹی ہوتی ہے، کہ کوئی حادثہ ہو جائے گا سائم ایوب کے ساتھ، وہ آؤٹ ہو جائے گا. آپ نے کبھی بھی اپنے بیک اپ پلیئر تیار نہیں کیے کسی بھی چیز کے. تو اب آپ کو 1-2 سال کام کرنا پڑے گا. بائیلیٹرل سیریز میں آپ کو اچھے خاصے نئے لڑکے بھیجنے پڑیں گے. 16 مارچ زیادہ دور نہیں ہے، 16 مارچ سے پاکستان کو نیوزی لینڈ کا دورہ کرنا ہے. 5 T20 ہیں اور 3 ون ڈے. تو آپ ان بائیلیٹرل سیریز میں آپ ینگسٹرز بھیج دیں، اور آپ ٹرائی کریں کہ آپ نے 2026 میں فروری میں، زیادہ دور بھی نہیں ہے، 11 مہینے ہیں، T20 ورلڈ کپ کھیلنا ہے. تو آپ کو اب اپنے بیک اپ پلیئر تیار کرنے، نئے لڑکے تیار کرنے، اور اسی کور آف دا ٹیم کو بھی ڈسٹرب نہیں کرنا، ساتھ ساتھ لے کے چلنا ہے. کچھ پلیئر آپ ریسٹ کرا دیں، لیکن نئے لڑکے جب تک ٹرائی نہیں کریں گے، جب تک آپ بیک اپ نہیں بنائیں گے، پاکستان کی کرکٹ آگے نہیں بڑھے گی. اچھا شاہد صاحب، اظہر محمود نے اپنی نیوز کانفرنس میں ایک جواز پیش کیا کہ دباؤ کی وجہ سے پلیئرز جو ہیں وہ نہیں کھیل پا رہے. تو پہلی چیز تو یہ کہ پلیئرز کو پریشر مینجمنٹ نہیں سکھائی جاتی، اور دوسری چیز یہ ہے کہ وہ کھلاڑی کیسے ہیں پھر جن پریشر سے ڈیل نہیں کر پا رہے. پاکستانی پلیئروں کو، پاکستانی کرکٹرز کو اب کھیل سکھانا ہی نہیں، کھیل کھلانا ہی نہیں، کھیل پڑھانا بھی ہے. جو پاکستان نے اتنے کروڑوں روپے سے ایک اکیڈمی بنائی ہے لاہور میں، اس اکیڈمی کو نرسری بنائیں، اس اکیڈمی میں کلاسز لیں. آسٹریلیا کی ٹیم اس وقت دنیا کی ٹاپ ٹیم ہے. وائٹ بال میں ان کا کتنا اچھا ریکارڈ ہے کہ وہ مسلسل ورلڈ کپ جیتے ہیں. 2023 میں ورلڈ کپ جیتے، اس سے پہلے 2015 میں جیتے، اس سے پہلے 2007، 2003، 1999، 1987 مستقل زبردست کام کرتے ہیں. لیکن اس کے باوجود وہ اتنے مینٹلی اسٹرانگ ہوتے ہیں. ان کو MCQs دیے جاتے ہیں کہ اس پوزیشن میں ہوگے تو کیا کرو گے، اس گراؤنڈ کے بارے میں بتاؤ، یہاں آج تم کھیلنے آئے ہو. وہ MCQs کر کے اپنے آپ کو ڈیولپ کرتے ہیں. گیم کی نالج، گیم اویئرنیس، ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو اب وقت آ گیا کہ پاکستانی کھلاڑیوں کو بھی گیم پڑھانا بھی پڑے گا. گیم اویئرنیس، ہاؤ ٹو ہینڈل پریشر، ہاؤ ٹو ہینڈل دا اوپوننٹ، ہاؤ ٹو ہینڈل دا پلیئر ہو از ان فرنٹ آف یو. جب آپ بالنگ کر رہے ہیں، جب آپ بیٹنگ کر رہے ہیں تو کون سا بالر، ان ساری چیزوں کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے. اکثر تو ہمارے کھلاڑیوں کو سامنے والے بالر کا نام تک پتہ نہیں ہوتا. تو شاہد صاحب اب تو بڑی چینجز آ گئے ہیں. اب تو ڈیٹا انالسٹ ہوتے ہیں، ہر کھلاڑی کا پورا ریکارڈ ہوتا ہے اور اس چیز کو دیکھا جاتا ہے. ایک چیز آپ نے کہی کہ عثمان کو نہیں کھلایا، پارٹ بنایا، لیکن ہم نے یہ سوچا نہیں کہ جی انجری بھی ہو سکتی ہے.
مجھے یہ بتائیے گا کچھ پلیئرز ہمارے مسلسل کوئی ایک ٹورنامنٹ کوئی ایک سیریز ہو جو وہ مس نہیں کرتے. ٹورنامنٹ تو چلیں بگ ایونٹ ہوتے ہیں لیکن ہمارے یہاں ریسٹ کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. کسی بھی بڑے ایونٹ سے پہلے کچھ ایسے ایونٹ یا ایسی سیریز ہونا جس کو اوائڈ کیا جا سکتا ہے, جس میں نئے کھلاڑیوں کو ایکسپیرینس کیا جا سکتا ہے, وہاں پر بھی ہمارے سینئر کھلاڑی ہی کھیلتے نظر آتے ہیں. تو پھر تو انجری ہونا تو ڈیو ہے. پھر تو آپ کیا کہتے ہیں اس پر؟ بالکل, آپ دیکھیں نا سائم ایوب مسلسل کھیل رہا تھا, بنگلہ دیش سے 2 ٹیسٹ کھیلے, اگست سے مسلسل وہ کھیل رہا ہے. اگست میں بنگلہ دیش سے 2 ٹیسٹ کھیلے, پھر 3 ٹیسٹ انگلینڈ کے خلاف کھیلے, پھر T20 سیریز کھیلی, پھر 9 کے 9 ون ڈے اور سارے T20 ان 3 دوروں پر آسٹریلیا, زمبابوے اور ساؤتھ افریقہ میں کھیلے. پہلا ٹیسٹ میچ ساؤتھ افریقہ میں کھیلا, دوسرے ٹیسٹ میں جا کے لمٹ آ گئی, اور دوسرے ٹیسٹ میں کیپ ٹاؤن میں وہ بھاگ رہے تھے گیند پکڑنے کے لیے باؤنڈری کی طرف, ان کا پیر ٹوسٹ ہوا, اینکل اڑ گیا ان کا. تو یہ حادثات پلیئروں کے ساتھ ہوتے ہیں, پارٹ اینڈ پارسل ہے یہ گیم کا. تو اسی لیے آپ کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ اپنا بیک اپ تیار کریں. ایک سائم ایوب کے انجرڈ ہونے سے پوری پاکستان کی چیمپئنز ٹرافی کی تیاری بیڑا غرق ہو گیا. اسی طرح 2022 میں شاہین شاہ آفریدی انجرڈ ہوئے تھے, ڈھونڈتے رہ گئے کہ کوئی بائیں ہاتھ کا فاسٹ بالر مل جائے جو اگر 20 نہ ہو تو کم از کم 18 تو ہو کہ شاہین شاہ آفریدی کی کمی محسوس نہ ہو. لیکن ہم نے چونکہ بیک اپ ہی نہیں بنایا تھا, ہمیں یہ بتایا جاتا تھا 3-4 سال سے, یہ بتایا جا رہا ہے کہ کمپیوٹر کا ایک بٹن دبائیں گے ایک پلیئر کے 5 متبادل نظر آئیں گے. یا تو ایک پلیئر کا ایک متبادل نظر نہیں آتا. اور پھر اظہر جس طرح کہہ رہے ہیں بات ان کی ایک طرح سے صحیح ہے, لیکن وہ بھی تو پارٹ آف دا مینجمنٹ ہے. وہ کیوں اپنا پیر فٹ ڈاؤن نہیں کرتے کہ نہیں اس پلیئر کو ابھی ریگولر چانس ملنا چاہیے, وہ بھی سلیکشن کے پروسیس کا حصہ بنے, اس لیے کہ ان کے پاس ایکسپیرینس ہے. وہ انگلینڈ میں بھی کوچنگ کر چکے ہیں. وہ خود کہہ چکے ہیں آسٹریلیا ٹیم جا رہی تھی جبکہ عامر جمال جیسا آل راؤنڈر اس کو وائٹ بال کا حصہ ہونا چاہیے, تو انہوں نے کیوں نہیں شامل کرایا. عامر جمال ایک دن پہلے تک چیمپئنز ٹرافی کے اسکواڈ کا حصہ تھے, ایک دن بعد کیا ہو گیا, کون سی تصویر کھینچی, کون سا ٹیلی فون آیا کہ عامر جمال چلے گئے اور ان کی جگہ کوئی اور آ گیا. تو اسی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ اظہر محمود جو مسلسل تبدیلی کی بات ہو رہی ہے کہ ٹیم میں جو تبدیلیاں ہو رہی ہیں اس وجہ سے ہم اچھی پرفارمنس نہیں دکھا سکے. 2 میچز کھلاڑی نہیں اچھی پرفارمنس دکھاتے, کہا جاتا ہے انہیں باہر نکال دو. آپ کو عاقب جاوید اور اظہر محمود کی باتوں میں یکسانیت نظر آتی ہے یا دونوں مختلف باتیں کر رہے ہیں؟ دفاع کرتے ہیں, ظاہر کوچ جو اسسٹنٹ کوچ ہوتے ہیں وہ دفاع کرتے ہیں اپنے پلیئروں کا, اپنے اسکواڈ کا, اپنی جاب کا. آلدو کہ عاقب جاوید تیار نہیں تھے خود سے ہیڈ کوچ بننے کے لیے, اور نہ ہی وہ آگے جانے کے لیے تیار ہے. چیمپئنز ٹرافی تک ان کو عبوری کوچ بنایا تھا. لیکن اگر کوئی اچھا کوچ ہے تو دفاع کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی خامیوں کی بھی نشاندہی کرے, اور ان خامیوں کے اوپر کہے کہ ہم اگلی دفعہ ان خامیوں کے اوپر عبور کریں گے. اظہر نے مجھے مایوس کیا ہے. اظہر کو میں سمجھتا تھا اس سے اچھا وہ کوچ ہے. وہ جب بنگلہ دیش کی سیریز سے پہلے انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس کوئی اسپنر نہیں ہے, ہمارے سسٹم میں اسپنر نہیں ہے, تو ساجد خان اور نعمان علی کیا موئنجو داڑو کی کھدائی سے برآمد ہو گئے. وہ اسی پارٹ کا حصہ تھے, وہ کافی عرصے سے کھیل رہے تھے. اور بھی کئی اسپنر ہمارے یہاں بیچارے رگڑے کھا کے ڈومیسٹک کرکٹ میں آگے نہیں آ پاتے, ان کو کوئی نہیں لیتا. پھر ہم نے اپنی حکمت عملی چینج کی, ہم نے انگلینڈ سے سیریز جیتی, پھر ہم ویسٹ انڈیز سے 1 ٹیسٹ جیتے, 1 ٹیسٹ ہار گئے. ٹیمیڈیٹی, فیئر لیس کرکٹ نہ کھیلنے کی وجہ. آپ ویسٹ انڈیز ٹیسٹ میچ نہیں دیکھے ہو انگلینڈ کی سیریز والی میں بھی, جس طرح انہوں نے بات کی اس سے تو یہ. اچھا شاہد صاحب ذرائع سے وہ تو مینجمنٹ کا پارٹ ہے مستقل, چاہے وہ ٹیسٹ ہو, چاہے وہ ون ڈے کرکٹ ہو, چاہے وہ T20 ہو. ان کے ہوتے ہوئے اگر بالنگ خراب ہو گئی تو پھر اظہر محمود کا کنٹریبیوشن نہیں ہے اچھا, اس لیے کہ اظہر محمود تو کوالٹی آل راؤنڈر تھے وائٹ بال کرکٹ. ذرائع سے خبر یہ آ رہی ہے شاہد صاحب کہ اب جو ہماری نیوزی لینڈ سے سیریز ہونے جا رہی ہے جس میں 5 T20 ہم نے کھیلنے ہیں 16 مارچ سے, کچھ کھلاڑیوں کو پرفارمنس کی بنیاد پہ ڈراپ کیا جائے گا, کچھ ریسٹ کرنا چاہ رہے ہیں, تو کچھ نام آئے ہیں سامنے, اور یہ خبر اس میں کتنی صداقت ہے؟ یہ ذرائع تو بہت پہلے سے آ جاتے ہیں, گاؤں بستا نہیں پہلے چور آ جاتے ہیں. ابھی تو کچھ بھی نہیں ہے, ابھی تو چیمپئنز ٹرافی کا سمجھے خمیازہ اور چیمپئنز ٹرافی کے دکھ جھیل رہے ہیں. لیکن یقیناً سلیکشن کمیٹی کو غور کرنا چاہیے, 5-6 اچھے پلیئر انڈر 19 کے لیے ان کو نیوزی لینڈ بھیجیں. پاکستان 5 T20 یا 4 T20 یا 3 T20 ہار جائے, 3 ون ڈے میں سے 1-2 ون ڈے ہار جائے, لیکن ایٹ لیسٹ ان لڑکوں کو جو نئے لڑکے ہوں گے ایک تجربہ تو حاصل ہوگا کہ نیوزی لینڈ کی کنڈیشن کا تجربہ ہو. اور ہمارے پاس انڈر 19 کے اور انڈر 23 کے پاکستان شاہینز کے 5-6 اچھے پلیئر ہیں, ان کو T20 میں 5 T20 میں کھلائے تاکہ انہیں تجربہ ہو. فروری 2026 میں 2026 کا
T20 ورلڈ کپ ہوگا تو آپ کو اگر ان سارے پلیئروں ان ساری بائیلیٹرل سیریز سے جو 2 ملک کی سیریز ہوتی ہیں اگر 4 سے 5 بھی اچھے پلیئر مل گئے تو آپ کا 2026 کا T20 ورلڈ کپ بہت اچھا گزرا. تو شاہد صاحب اگر ایسا نہیں ہوتا, اگر بورڈ جو ہے وہ نئے کھلاڑی ٹیسٹ نہیں کرتا اور یہی ٹیم جو ہے وہ دورہ نیوزی لینڈ میں جا کے کھیلتی ہے جو اپنی پچز پہ نہیں کھیل سکی, تو اس ٹیم سے پھر کیا توقعات ہیں آپ کی دورہ نیوزی لینڈ کے حوالے سے؟ توقعات تو بہت کم ہوں گی. آپ کی کرکٹ آگے نہیں بڑھے گی اگر آپ ینگسٹر اسٹرائیڈ نہیں کریں گے. آپ کی تیاریاں 2026 کے T20 ورلڈ کپ کی نہیں ہوں گی اگر آپ نئے پلیئروں کو تیار نہیں کریں گے. 2 سے 3 فاسٹ بالر, 3 سے 4 بیٹسمین, 1 آدھ پاور ہیٹر, یہ آپ کو ٹرائی کرنا پڑے گا. اور آپ کے پاس ہیں عبدالصمد ایک فیصل آباد کا جس نے چیمپئنز کپ میں بڑی اچھی بیٹنگ کی تھی, اس کو آپ نے ایمرجنگ ایشیا کپ میں بھیجا, تھوڑا تجربہ ہوا, نہیں چلا وہاں وہ, لیکن آپ اس کو بھیجیں. اور 4-5 لڑکے جو اچھی بیٹنگ کرتے ہیں اور 4-5 لڑکے جو اچھی فاسٹ بالنگ کرتے ہیں اگر آپ نہیں بھیجیں گے آپ کی کرکٹ آگے نہیں بڑھے گی. صرف 2026 کے T20 ورلڈ کپ کے لیے آج سے آپ تیاری شروع کر دیں کہ یہ 20-25 پلیئر ہیں, ان میں سے ہم اپنا اسکواڈ بنائیں گے اور اگر ان میں سے کوئی خدا نخواستہ انجرڈ ہو گیا تو ہمارے پاس بیک اپ بھی ہے. اینڈ ون لاسٹ تھنگ شاہد صاحب, ایز کیپٹن رضوان کے بارے میں کیا کہیں گے؟ رضوان اچھا کپتان ہے, مجھے اس سے بہت امیدیں وابستہ تھی, سبھی اس سے بہت اچھی امیدیں تھیں, توقعات تھیں. مسٹر بلیف میں کہتا ہوں, اس کا بلیف بہت اچھا ہے, اس کا اللہ تعالیٰ پہ اعتماد ایمان بہت ہے کہ ہم محنت کریں گے اور رزلٹ اللہ تعالیٰ ہمیں دے گا. لیکن کچھ کمپرومائز کر گیا وہ اس چیمپئنز ٹرافی میں کہ اس جیسا اچھا کپتان اس کو سوچنا چاہیے تھا کہ ہمیں دوسرا اسپنر چاہیے, اس جیسا کپتان اس کو سوچنا چاہیے تھا کہ ہمارے پاس ریگولر دوسرا اوپنر نہیں ہے. عبداللہ شفیق کی کیا برائی تھی اگر آپ عبداللہ شفیق کو ہی لے لیتے, وہ ان پچوں پر کھیلا ہوا ہے, ان پچوں پر سکور کیا ہوا ہے. اس بیچارے کے 3-0 ہو گئے ساؤتھ افریقہ میں, تو آپ نے اس کو بالکل دودھ میں مکھی کی طرح نکال کر پھینک دیا. اور اگر آپ نے عثمان خان کو ہی لینا تھا تو اس کو کم از کم 2-3 ون ڈے کھلا کر تو چیمپئنز ٹرافی کا حصہ بناتے. تو رضوان اچھا کپتان ہے, فائٹر ہے, فائٹ کرتا ہے, لیکن کمپرومائز اگر کرے گا تو وہ ناکامی کا منہ دیکھے گا جس طرح اس نے چیمپئنز ٹرافی. ٹھیک ہے, بہت شکریہ شاہد صاحب فار جوائننگ اس. اور بات اچھا ہے مگر بات ہے رسوائی کی, نئے کھلاڑی تو ایکسپیریمنٹ کرنے پڑیں گے, ٹیم کو چینجز ٹیم میں لانی ہوگی. اور ابھی ہم دیکھیں گے کہ ہمارے اسکواڈ کا کیا اعلان ہوتا ہے 16 مارچ سے جو نیوزی لینڈ کے اگینسٹ. اگر ہم وہی غلطیاں دہرائیں گے, ابھی تک ہم اوپنر نہیں ڈیسائیڈ کر پائیں گے کہ اوپنر کسے آنا چاہیے, ہم وہاں کی کنڈیشنز کے حساب سے اگر اپنا بولنگ اسکواڈ جو ہے وہ نہیں لائن اپ کریں گے, تو پھر تو بھائی آپ یہ سمجھ لیجئے گا کہ جو ہم نے میچ میں پرفارمنس دی, جس طرح ہم نے کہتے ہیں نا بری کارکردگی دکھائی, اس سے ہم نے سیکھا کچھ نہیں. تو جب تک ہم سیکھیں گے نہیں ہم آگے نہیں بڑھ سکیں. بالکل. اب میرے خیال سے کہ آگے بڑھتے ہیں, آگے ہی بڑھ جاتے ہیں, دل بہت دکھ گیا ہے. تو بات کر لیتے ہیں, صبح مجھ سے اتنی نصیحتیں نہیں کی جاتی, اچھی باتیں کر لیتے ہیں. اب ہم اپنے ملک کی خوبصورتی کی بات کر لیتے ہیں, ملک میں جو موجود ہماری معدنیات کے ذخائر ہیں ان کے بارے میں بات کر لیتے ہیں. بات کر رہے ہیں جی ہم بلوچستان میں کی, اور بلوچستان رقبے کے لحاظ سے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ اور عظیم تاریخی ورثے کا حامل ہے. یہی نہیں, معدنیات سے مالا مال صوبہ ہونے کے ساتھ ساتھ جغرافیائی حیثیت کے حوالے سے بھی بلوچستان کی خاص اہمیت ہے. صوبے میں موجود گوادر کی بندرگاہ کا اسٹریٹجک مقام سے وسطی ایشیا, جنوبی ایشیا, چین اور مشرق وسطیٰ کے درمیان تجارتی راستوں کے لیے گیٹ وے بناتا ہے, جو پاکستان اور اس کے علاقائی ممالک دونوں کے لیے اہم اقتصادی مواقع فراہم کرتا ہے. بالکل. اور کہتے ہیں نا جی قدرتی دولت سے مالا مال, لیکن یہاں پر کچھ مسائل ہیں جس میں غربت ہے, بے روزگاری, انفراسٹرکچر کی کمی, یہ پورے صوبے میں پھیلی نظر آتی ہے. تو بہت سارے چیلنجز بھی ہیں گورننس کے حوالے سے, سیکیورٹی کے حوالے سے, ان کو بھی سامنا کرنا پڑتا ہے. اور آج ہم صوبے بلوچستان سے جڑے ان حقائق سے متعلق بات کریں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ بھائی کس طریقے سے مزید یہاں پر بہتری اور ترقی کی جا سکتی ہے. اس پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق سفیر اور دفاعی تجزیہ کار میجر جنرل ریٹائرڈ طارق رشید خان, جنہیں ہلال امتیاز ملٹری سے نوازا گیا. تھینک یو سو مچ طارق صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے. سوال یہ ہے کہ آپ بلوچستان میں 4 سال تعینات رہے اور اپنے آرٹیکل پاکستان کا دل بلوچستان میں آپ نے صوبے کے وسائل اور مسائل پر دونوں پر بات کی ہے. تو ذرا سا ہمیں بتائیے گا آپ نے کن کن چیزوں کا احاطہ کیا ہے؟ میں نے اس میں دیکھیں اوورال بتانے کی کوشش کی ہے کہ بلوچستان جو ہے پاکستان کا 44% ہے. تو 44% کا مطلب یہ ہے کہ آلموسٹ جغرافیکلی جو باقی صوبے ملا کے آدھا جو رقبہ بنتا ہے بلوچستان کے اندر ہے. اور یہ واحد صوبہ ہے کہ جس کے بارڈر افغانستان سے ملتے ہیں, ایران سے ملتے ہیں,
اور تقریباً 750 کلومیٹر کا ایک لمبا اس کا ساحلی پٹی بھی ہے، اور جو کہ سب سے دنیا کی بہترین جو فشریز ہے وہ یہاں آتی ہیں، اور ایون ساؤتھ کوریا، جاپان کے ٹرالرز وہاں سے آ کے فشنگ کرتے ہیں. اور اس کے 8 ڈویژنز ہیں، 38 ڈسٹرکٹس ہیں، اور ہر ڈویژن میں آپ دیکھیں معدنیات اللہ تعالیٰ نے بھری ہوئی ہے. یہاں سونا ہے، یہاں کاپر ہے، یہاں پہ کول ہے، یہاں جپسم ہے، یہاں ماربل ہے، گرنائٹ ہے، آئل ہے اینڈ گیس ہے. اور جب میں وہاں تعینات تھا اس میں صدف، تو مجھے وہاں ڈی جی جیولوجیکل سروے آف پاکستان ملنے آئے. تو مجھے انہوں نے کہا کہ میں نے کہا بھائی آپ کو آفس اسلام آباد میں ہونا چاہیے. کہ نہیں سر، شروع سے ہی ہمارا آفس ایوب خان کے حکومت وقت سے یہاں پر ہے. اور انہوں نے مجھ سے شیئر کیا کہ یہاں جو اکنامک پوٹینشیلز ہیں نیچرل منرل ریسورسز کے بارے میں، وہ اگر مڈل ایسٹ سے زیادہ نہیں تو کم بھی نہیں. بٹ سم ہاؤ ہماری حکومتوں نے بلوچستان کے جو منرل ریسورسز ہیں ان پہ کیپٹلائز کرنے کی کوشش نہیں کی، کیونکہ وہاں سرداری نظام تھا، اور سرداروں کے تھرو انہوں نے چیزیں ہینڈل کرنے کی کوشش کی. اور سرداروں نے انشور کیا کہ حکومت سے ساری امارات تو لیں، سارے پیسے اور دولت تو سمیٹیں، بٹ اس کے اثرات لوگوں تک نہیں پہنچائے. اور سردار کی یہی کوشش ہوتی تھی کہ میرے علاقے میں ڈیولپمنٹ مت ہو، میرے ساتھ والے سردار کے علاقے میں ہو. اب آج دیکھیں، میں ابھی آج بھی آپ کو بتاتا ہوں، اور میں وہاں 2007 سے 2011 آپریشنل کمانڈر تھا، کہ آج بھی صوبہ ڈیرہ جو ڈسٹرکٹ ڈیرہ بگتی ہے، جس کا کیپٹل ڈسٹرکٹ کا کولو ہے، اور ساتھ ہی اس کا ہمسایہ جو ڈسٹرکٹ ہے وہ ڈیرہ بگتی ہے، آج بھی یہ دونوں اضلاع آپس میں روڈ سے کنیکٹڈ نہیں ہے. جبکہ سوئی سے سوئی گیس نکل رہی ہے، اور یہ گیس جیسے آپ کو پتہ ہے 1955 میں دریافت ہوئی تھی، اور 1957 میں پورے پاکستان کو یہ اسلام آباد وغیرہ میں سپلائی ہونا شروع ہو گئی تھی. بٹ آج بھی سوئی کے لوگ جو ہیں وہ پراپر طریقے سے ان کو سوئی گیس کی سپلائی نہیں دی جا رہی، ایک ایڈہاک طریقے سے دی جاتی ہے، کوئی میٹر نہیں لگے ہوئے. تو سینس آف ڈیپریویشن واز لازمی ہے. طارق صاحب ایک چیز اور میں ایڈ کرنا چاہوں گی کہ ہم جب دیکھتے ہیں کہ جب سیاسی جماعتیں جہاں سے انہیں ووٹ چاہیے ہوتا ہے وہاں پر وہ ڈیولپمنٹ کے کام بھی بہت کرتی ہیں، وہاں پہ ان کی پریزنس بھی نظر آتی ہے. اور آپ جب سیاسی ایک پولیٹیکل کہتے ہیں نا الائنمنٹ عوام کے ساتھ، عوام کی بھی ان سیاسی جماعتوں سے ہوتی ہے، یہاں پر مین اسٹریم جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کی وہ پریزنس نظر نہیں آتی جو باقی صوبوں میں نظر آتی ہے. آپ یہ فیکٹر بھی سمجھتے ہیں، اس لیے بھی یہاں پہ سیاستدان بھی فوکس نہیں کرتے، جب حکومت بنتی ہے حکومتوں میں آتے ہیں تو وہ کام بھی اس طرح سے نہیں کرتے، کیونکہ یہاں سے ووٹ اتنے چاہیے نہیں، یہاں ووٹ ملے نہ ملے حکومت وفاق میں کوئی اور صوبے سے ان کی بن رہی ہے. دیکھیے، آپ نے بالکل صحیح کہا کہ ہماری پاکستان کی آبادی کا 5 سے 6% صرف بلوچستان میں رہتا ہے. رقبہ تو 44% ہے، بٹ آبادی بڑی وہاں تھوڑی ہے، اور انفراسٹرکچر ڈیولپ نہیں ہوا. اور یہ سیاسی جماعتیں زیادہ تر سرداروں نے اپنی جو ہے پارٹیاں بنائی کچھ، اور وہی الیکٹ ہوتے رہے. اب دیکھیں بلوچستان کے لوگ وہاں پہ جتنے بھی آپ نام لے لیں سرداروں کے، چاہے مینگل سے ہے، چاہے مقصد ہیں، چاہے مری ہیں، بگتیز ہیں، یہ سارے چیف منسٹر رہے ہیں، سارے گورنرز رہے ہیں. تو بلوچستان میں کیوں نہیں ڈیولپمنٹ ہوئی؟ تو حکومت نے تو پیسے ان کو دیے، آغاز حقوق بلوچستان دیا، اسپیشل پیکج دیا، نیشنل جو ایوارڈ ہمارا ہوتا ہے کمیشن ایوارڈ، اس میں ان کو اسپیشل ایلوکیشنز کی، بٹ وہ ایلوکیشن نیچے گراس روٹ لیول پہ نہیں پہنچی. اب حکومت کوشش کر رہی ہے، اور چیزیں وہاں ڈیولپ ہو رہی ہیں. گوادر پہ انٹرنیشنل ایئرپورٹ بن چکا ہے، اور نیٹ ورک کافی بہتر ہو رہا ہے. تو کرنے کی ضرورت یہ ہے صدف، میں یہ سمجھتا ہوں اور سائم، کہ لوگوں کو امپاور کیا جائے، لوگوں کو کانفیڈنس میں لیا جائے. اگر وہاں کہیں دہشت گردی کی کارروائی ہوتی ہے یا اس قسم کے ایلیمنٹ رپورٹ ہوتے ہیں تو فوراً وہ اتھارٹیز کو بتائیں، اور بجائے کہ ان کے ساتھ خاموشی سے بیٹھیں یا ان کی طرف سے ایک انڈیفرنٹ ایٹیچیوڈ ہو. لوگوں کو آن بورڈ لیں، انہیں امپاور کریں، اور انہیں ان کے جو جائز حقوق ملنے چاہیے، ان کے لیے جاب کریٹس کریں، وہاں انڈسٹریز لگائیں، اور ان کو قومی دھارے میں شامل کروائیں. میرے اپنے خیال میں اگر آپ بلوچستان کو اکنامکلی ڈیولپ کر لیتے ہیں، اس کے میں نے وہاں ایسے علاقے بھی دیکھے ہیں کہ جہاں اگر زمین پہ آپ آگ لگائیں تو وہاں پہ دھواں نکلنا شروع ہو جاتا ہے. کولو کے علاقے میں وہاں ایک جگہ تھی تدڑی، اس کی میں بات کر رہا ہوں. تو آپ دیکھیں پاکستان کو کسی فارن سے قرضہ لینے کی ضرورت نہیں ہے.
اور ہم چند سالوں میں خود کفیل ہو سکتے ہیں. اچھا طارق صاحب، آپ نے اپنے آرٹیکل میں چمالونگ کول مائننگ پروجیکٹ کا ذکر بھی کیا، اس حوالے سے بھی تھوڑا ذرا بتائیے گا ہمیں. دیکھیں چمالونگ کول مائن جو ہے یہ جو ڈسٹرکٹ ہے لورالائی اور کولو کے درمیان ایک 80 کلومیٹر سے زائد کا لمبا پہاڑ ہے. تو یہاں پہ کوئلہ بہت زیادہ مقدار میں موجود تھا، تو اس پہ ان کے اپنے کلیمز تھے. اور کولو میں مری قبائل رہتے تھے اور لورالائی میں لونی قبائل تھے. انہوں نے درجنوں لوگ آپس میں مارے ہوئے تھے اور کوئی وہاں اکنامک ایکٹیویٹی نہیں تھی. ان کے پاس سائیکلیں بھی نہیں تھیں. تو آرمی نے یہ کیا کہ ان دونوں قبائلوں کو بلایا، ان میں صلح کرائی اور وہاں سیکورٹی پرووائڈ کی اور ان کا تفصیہ کرایا اور انہیں کہا کہ جس کی جو ملکیت ہے اس میں سے آپ کوئلہ نکالیں. میں اس کا عینی شاہد ہوں کہ 1.5 سے 2 سال میں وہ جو لوگ جن پر سائیکلیں نہیں تھیں وہ پریڈوز اور لینڈ کروزر میں پھر رہے تھے اور پورا ایک کمپلیکشن اس علاقے کا چینج ہو گیا. وہاں ہاسپٹل بن گئے، وہاں ہاسٹل بن گئے. تو اس طرح سے بہت ساری مثالیں ہیں. اگر انہیں ہم پراپرلی طریقے سے ایکسپلور کریں، مینج کریں، تو آپ دیکھیں نہ صرف بلوچستان کی تقدیر چینج ہو جائے گی، پورے پاکستان کی جو اکنامک جو ہے اسٹیٹس وہ بالکل انشاءاللہ آپ دیکھیں کہ ڈیولپ ملک کی طرح بن جائے گا. اور یہ مشکل کام نہیں ہے. آپ نے صرف یہ کرنا ہے کہ لوگوں کو امپاور کرنا ہے اور انشور کرنا ہے کہ جو پیسہ الوکیٹ ہو وہ گراس روٹ لیول تک جائے. دور دراز علاقوں میں لوگ جا کے چیک کریں کہ وہاں یہ پیسہ لگا ہے کہ نہیں لگا، اور اگر نہیں لگا تو لوگوں کی اکاؤنٹیبلٹی کریں. بالکل. تھینک یو سو مچ میجر جنرل ریٹائرڈ طارق رشید خان ہمارے ساتھ تھے. اور آرٹیکل بہت اس میں کہتے ہیں نا ویلیوبل انفارمیشن ہے، اور جو آپ بات بھی کر رہے تھے بہت ضرورت ہے ان چیزوں کی. اور خاص طور پہ انہوں نے کہا کہ بجٹ جب ایلوکیٹ ہوتے ہیں ان کو صحیح جگہ لگنا، لوگوں کو امپاور کرنا، یہ صنعتیں بننی چاہیے اور جاب اپرچونیٹیز کریٹ ہونی چاہیے. جتنی جاب اپرچونیٹیز کریٹ ہوں گی اتنے ہی لوگ امپاور ہوں گے. یہ بات بالکل بہت اچھی بات کی ہے. تو جی بریک پہ جاتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. ہاں جی، ویلکم بیک ونس اگین. اور آج جی رمضان المبارک کا چاند دیکھنے کے لیے رویت ہلال کمیٹی جس کا مرکزی اجلاس آج ہونے جا رہا ہے پشاور میں، یہ اہم اجلاس ہوگا. اور چاند کی رویت کے لیے تمام جو زونل ہیڈ کوارٹرز ہیں وہاں بھی سائملٹینیسلی اجلاس ہوں گے. اسلام آباد میں بھی زونل رویت ہلال کمیٹی کا اجلاس وزارت مذہبی امور میں ہوگا اور شہادتیں اکٹھی کی جائیں گی، اور ان شہادتوں کی بنیاد پر پھر جو زونل کمیٹی ہے ان سے رابطے ہوں گے. پھر جو مرکزی کمیٹی ہے وہ باقاعدہ آ کر ٹی وی پر اناؤنس کرے گی آفیشیلی کہ چاند کی رویت ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے. تو یہ بڑا دلچسپ بھی ہوتا ہے. جب ہم چھوٹے تھے سائم، تو اب تو خیر کہتے ہیں نا جب سے جاب سٹارٹ ہوئی ہے تو وہ موقع نہیں مل پاتا، لیکن جب چھوٹے تھے تو باقاعدہ ہم چھت پہ جا کر دعا مانگتے تھے، چاند دیکھنے کی کوشش کرتے تھے. اور آنکھیں بھی اس وقت ماشاءاللہ سے صحیح تھیں. اب تو آنکھیں نمبر گر گئے، تو نمبر چشمے لگ گئے، نمبر گر گئے، کیا کہتے ہیں، چشمے لگ گئے. اچھا، اور صدف ایک وہ چاند کو دیکھ کے دعا بھی مانگنے والا بھی تو ایک رواج تھا نا، وہ بڑا خوبصورت. ہمارے یہاں یہ ٹریڈیشن جو ہے نا بہت ہی خوبصورت ٹریڈیشن ہے. اور کہتے ہیں نا جلدی سے روزہ افطار کر کے عید کا چاند دیکھنے والا، اس کے بعد جو چاند رات او ہو. اور اب وہی بات ہے نا کہ دنیا بھر میں اب رمضان کے حوالے سے تیاریاں شروع ہو گئی ہیں، پریپریشن شروع ہو گئی ہیں، اور ایک وہ جو کلچر ہوتا ہے رمضان کا اس کا آغاز ہو گیا ہے. سعودی عرب روشنیوں سے جگمگا اٹھا ہے اور سعودی فرما رواں شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی 45 ممالک میں قرآن پاک کے 12 لاکھ نسخے بھیجنے کی منظوری دی ہے انہوں نے ماشاءاللہ. دبئی کی سڑکوں پر بھی چاند اور ستارے کے دیو ہیکل فن پارے لگائے گئے ہیں. قطر میں ماہ سیام کی آمد پر رونقیں بڑھ گئی ہیں. اور لندن کی بات کی جائے تو لندن میں لیسٹر اسکوائر اور کاؤنٹر اسٹریٹ پر رمضان لائٹس روشن کر دی گئی ہیں. اور میئر صادق خان نے ایز یوزول ہمیشہ سے وہ یہ کرتے ہیں، افتتاح کیا ان لائٹس کا. اور وہاں کے جو بادشاہ ہیں کنگ چارلز اور کمیلا جو کہ کوئین ہے، انہوں نے بھی ماہ سیام کے لیے بریانی اور کھجوریں عطیہ کی. وہ ویڈیو میں دیکھ رہی تھی، وہ ایک چھوٹی سی انہوں نے پیپر پاکٹ کہہ لیں یا باکس کہہ لیں، اس کے اندر وہ کھجوریں جو ہے وہ ڈال کر لوگوں کو گفٹ کے طور پر بھیج رہے تھے. تو یہ وہ رونقیں ہیں جو ہم دیکھتے ہیں دنیا بھر میں. اور ایوری کمیونٹی، ایوری ایتھنیسٹی، ایوری ریلیجن ریسپیکٹس رمضان. دس از دی اسپرٹ آف رمضان. لیکن پتہ ہے جو باہر جو مسلم رہتے ہیں، جو کہ کہتے ہیں نا غیر مسلم کنٹریز میں، وہ کہتے ہیں ہمارے جو غیر مسلم فرینڈز ہیں
وہ کہتے ہیں جب پانی بھی نہیں پی سکتے. ہاں، ان کے لیے یہ کہتے سوال ہیں ہوتا یہ ہے. جو سوال ہوتا ہے نا مینڈیٹری ہوتا ہے اور ہر سال ہم سے پوچھا جاتا ہے. اور آج کل سائم انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ پہ بہت زور دیا جا رہا ہے ویسٹ میں, اور الحمدللہ ہمارے مذہب نے ہمیں شروع سے ہی کہتے ہیں نا روزے اور اس کے فوائد بتائے ہیں. تو ضرور اس مہینے سے بھرپور فائدہ اٹھائیں, اور اٹس ڈیٹاکس کرے گا نہ صرف اسپرچولی بلکہ آپ کی باڈی کو بھی. تو وہ جو کہتے ہیں نا ریسٹ آپ کی باڈی کو مل رہا ہے, یہ ریسیٹ ہوگی پوری باڈی. آپ اسپرچولی بھی کوشش کریں کہ اس منتھ قرآن پاک جو ہے اس کو پورا پڑھیں, ترجمے کے ساتھ پڑھیں. اور کسی نے بڑی اچھی ٹپ مجھے دی تھی کہ ہر روز آپ اگر ایک جز پڑھ لیں تو آپ 29-30 دن میں جو قرآن پاک ہے اس کو کمپلیٹ کر سکتے ہیں. تو یہ کوئی کٹھن کام نہیں ہے. اس کے لیے آپ کو ذرا کہتے ہیں نا پورا فوکس ہونا پڑے گا, ڈسپلن ہونا پڑے گا, تو انشاءاللہ یہ مرحلہ بھی آپ طے کریں. لیکن صدف جہاں پر دیگر ممالک میں ہم دیکھ رہے ہیں انٹرنیشنلی رمضان کو سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے اور روشنیاں لگائی جگمگا اٹھے ہیں دیگر شہر, پاکستان میں جو ہے نا وہ ایک مسئلہ یہ ہے کہ رمضان کی آمد ہے اور عوام کے لیے ایک چھوٹا سا تحفہ جو ہے وہ حکومت کی طرف سے یہ دیا گیا ہے کہ عوام کے لیے تحفہ ہی ہے نا. جب آپ حکومت کا تحفہ کہتے ہیں تو میں ویریفائی کرنا چاہتی ہوں کہ تحفہ ہی ہے کہ نہیں ہے. بری خبر ہے, اور وہ یہ ہے کہ سوئی سدرن گیس لمیٹڈ کمپنی نے رمضان المبارک میں گھریلو صارفین کے لیے گیس لوڈ شیڈنگ کا شیڈیول جاری کر دیا ہے, جس کے مطابق ماہ مقدس میں گھریلو صارفین کو صرف 12 گھنٹے گیس دستیاب ہوگی. ترجمان کے مطابق یکم رمضان سے صبح 9 سے دوپہر 3:30 بجے اور رات 10 سے 3 بجے تک گیس کی فراہمی بند رہے گی. اوقات کار کا تعین سحری اور افطار میں گیس فراہمی کے لیے کیا گیا ہے. کافی بڑا احسان ہے. ویلکم بیک. اور اب ہم بات کریں گے صدف کے سیکنڈ موسٹ فیوریٹ ٹاپک کے اوپر, جو کہ ہے موسم. موسم جی اسلام آباد مس کر رہے ہیں بہت زیادہ, کیونکہ وہاں پہ ہو رہی ہیں بارشیں اور یہاں پر بادلوں کا راج ہے. ویسے یہاں موسم بڑا پلیزنٹ ہے ٹو بی آنیسٹ. رات میں بڑی اچھی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھیں. تو اب اسلام آباد کا کیا سائم آپ ہمیں بتائیں گے؟ بات یہ ہے کہ اسلام آباد کا موسم جو ہے وہ آج سرد ہے. علاقوں میں ہلکی بارش سے موسم انتہائی سہانا ہو گیا ہے. راولپنڈی, اٹک, گجرات, چکوال اور گردنواہ میں گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے. اچھا, اور مری گلیات میں بھی بارش اور برف باری کی پیش گوئی ہے. موسم کا حال بتانے والوں کے مطابق سندھ کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک رہے گا. اب لاہور سمیت پنجاب کے دیگر علاقوں میں موسم کی صورتحال سب سے پہلے جانتے ہیں ARY نیوز کے نمائندے الماس خان سے. الماس بتائے گا لاہور میں سب کیا موسم کی صورتحال ہے؟ جی الماس. سائم بڑی دور سے آپ کی آواز مجھے آ رہی تھی, لیکن میں نے آپ کا سوال یہ سمجھ لیا کہ بارش کے بارے میں آپ نے یہ سوال کیا ہے. بالکل جی, لاہور اور کراچی کا 1100-1200 کلومیٹر کا فاصلہ ہے. سائم اور صدف, آپ کو السلام علیکم, ویری گڈ مارننگ ٹو یو. لاہور کا جو موسم ہے ان پچھلے 48 گھنٹوں سے بہت ہی خوبصورت ہے. یہ خوبصورت موسم یہ لاہوریوں نے بلکہ پورے پنجاب کے کروڑوں لوگوں نے دعائیں اور نماز استسقاء ادا کرنے کے بعد یہ موسم حاصل کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے پاکستانیوں کی دعا سن لی, جس کے بعد خشک سالی جو چل رہی تھی اور اس کا اختتام ہوا. بہت اچھا موسم ہو گیا. یہ صرف موسم اچھا نہیں ہوا, یہ پاکستان کے لیے یہ بہت اچھا ہو گیا, اس لیے کہ جو خشک سالی چل رہی تھی, خشک سالی سے جو ہماری جو فصلیں تھیں وہ تباہ ہو رہی تھی. سب سے بڑی بات جو گندم کی ہے اس میں 20 سے 25% اس کی پیداوار میں کمی کا اندیشہ تھا. اس بارش سے وہ کمی کا اندیشہ بھی دور ہو گیا ہے. اب بالکل صدف 1 کروڑ تقریباً 65 لاکھ ایکڑ اراضی پر یہ گندم کاشت کی گئی تھی, جس میں سے 20 سے 25% اگر کم ہو جاتی تو آپ کا جو زر مبادلہ درآمد کرنے پر لگنا تھا اور اس کے بعد پھر پاکستان کے حالات ڈالر کی وجہ سے خراب ہونے تھے. یہ اللہ تعالیٰ نے خاص رحم کیا ہے پاکستانیوں پر. آپ اچھی باتیں بتا رہے ہیں, لیکن میں خاص طور پہ جو اسکرین دیکھ رہی ہوں کہ منظر اتنا خوبصورت لگ رہا ہے. لاہور ہمارا پیارا شہر اور بھی خوبصورت لگ رہا ہے. ہم نے اسے اسموگ میں بھی دیکھا تھا, لیکن بارش کے بعد یہ مزید نکھر گیا. اب یہ بتائیے کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ جاتی سردی لوٹ آئی ہے, تو سردی محسوس ہو رہی ہے وہاں اتنی, اور کتنے دن یہ ویسے بارش رہے گی؟ بالکل صدف, گزشتہ چند دنوں میں تو ہم نے یہ کوٹ اور سویٹریں اتار دی تھی صرف شرٹ سے, لیکن آج میں نے دوبارہ سے کوٹ پہن لیا ہے.
موٹے والا کوٹ پہنا ہے, یعنی سردی دوبارہ سے کچھ دیر کے لیے آ گئی ہے. اور موسم کی جو محکمہ موسمیات کی پریڈکشن ہے ان کے مطابق تو یہ آج لاہور سے اور پنجاب کے دیگر شہروں سے بھی یہ جو بارش برسانے والا موسم تھا یہ نکل جائے گا, لیکن اس کے اثرات اگلے چند روز تک یقیناً رہیں گے. اور اگلے چند روز ہو سکتا ہے کل یا پرسوں روزہ ہو جائے, یعنی پہلے چند روزے جو ٹھنڈے ہوں گے یقیناً, اور ٹھنڈے روزے ہونے کے بعد یقیناً اللہ کی یہ جو باران رحمت ہے لاہوریوں کے روزے بھی ٹھنڈے ہوں گے. لیکن اس کے بعد ایک کمزور سا سسٹم ابھی بتایا جا رہا ہے محکمہ موسمیات کی طرف سے کہ یہ دوبارہ پنجاب میں داخل ہو رہا ہے, جو پھر بارشوں کا سبب ہوگا اور دوبارہ سے باران رحمت ہوگی اور دوبارہ سے لاہوریوں کے روزے بلکہ پنجاب بھر والوں کے روزے ٹھنڈے ہو جائیں گے. بہت شکریہ, لاہور کو میرا پیار دیجیے گا اور امید کرتے ہیں کہ جی سب کے ٹھنڈے روزے خوشگوار گزریں اور ٹھنڈے ٹھنڈے گزریں. ہاں, اور ہم صرف بادلوں سے ہی محظوظ ہوں گے. یہاں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جاتی سردیاں لوٹ آئیں. پہلے تو اس بات پہ ہی ڈیبیٹ ہے کہ سردی آئی بھی تھی کہ نہیں, دوسرے یہاں پہ گرمی آ گئی ہے, اب مزید گرمی آنی ہے, تو بس یہ ہو گیا. اچھا جی, اب ذرا ہم آ جاتے ہیں کیونکہ ہم کراچی شہر کی بات کر رہے ہیں, تو یہاں کی جو سیاست ہے وہ ہمیں تھوڑی سی جو انٹینس ہے پھر سے سیاست پہ نظر آ گئی. جی, وہاں پہ انٹینسٹی ہمیں نظر آ رہی ہے. ایم کیو ایم پاکستان نے رمضان کے بعد سندھ حکومت کے خلاف وائٹ پیپر لانے کا اعلان کر دیا ہے, اور سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن کہتے ہیں ہم کسی بھی وائٹ پیپر سے خوفزدہ نہیں ہیں, ہم خود ایک حقیقت نامہ جاری کریں گے. اچھا, مجھے ایسی ڈیبیٹ بہت اچھی لگتی ہے جب آپ پروفز کے ساتھ, ڈاکیومنٹس کے ساتھ بات کریں اور اپنی پرفارمنس پہ بات کریں, اور اچھی کام کیے تو اس کو بتائیں بھی, اور اگر اپوزیشن آپ کی کسی پوائنٹ کو ہائی لائٹ کرتی ہے تو جی وہ ہونا چاہیے. تو شرجیل صاحب کیا کہہ رہے ہیں پہلے دیکھ لیں. یہ وہی فاروق ستار صاحب نے نا کہا کہ جب اگر یہ ہوا تو ہم یہ آگ لگا دیں گے اور یہ کر دیں گے. لوگوں کو آپ نے ترغیب دی آگ لگانے کی, وہ سارے جیل میں پڑے تھے. فاروق ستار صاحب میں اتنی تھی تو اب ان کو چھڑوانے کے لیے آتے نا, ان کے لیے وکیل تو کریں. اب اگر کوئی کرے گا جس نے کال دیا پھر اس کے ساتھ بھی وہی شروع ہوگا. فارچونیٹلی فاروق ستار صاحب کی اور ان کی پارٹی جو ہے اس کا ایگزسٹنس اس وقت ہے. وہ چاہتے ہیں کہ نفرت انگیز بات کریں, کہ کوئی ہم نفرت انگیز جواب دیں تاکہ ان کی ووٹ بینک بڑھے. ان کی فیلڈ پہ نہیں کھیلنا, ان کو جو بولنا ہے بھولنے دیں. وہ صرف ان کے پاس ایک راستہ رہ گیا, ہم کس طریقے سے کوئی نفرت انگیز بات کریں کہ لوگ پھر جو ہے وہ تشدد کریں, پھر ہڑتالیں کروائیں, ٹائروں کو آگ لگائیں, پھر جو ہے بسیں جلائیں, پھر بوری بندے لاشیں دیں. اب وہ چیز ختم ہو گئی. بالکل ایسے ہی ہے. اور شرجیل میمن صاحب کہتے ہیں کہ ایم کیو ایم پاکستان اپنی سیاسی ساکھ کھو چکی ہے اور ان کا اس وقت کوئی وجود نہیں ہے. بات کرتے ہیں اس حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں ایم کیو ایم پاکستان کے رہنما فاروق ستار. سر, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ آور شو. گڈ مارننگ ٹو یو سر. اب جہاں پر پیپلز پارٹی اور نون لیگ سے دوریاں دور کرنے میں سرگرم ہیں, ایم کیو ایم پاکستان اور پیپلز پارٹی میں تناؤ جو ہے وہ مزید جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے. کیا وجہ ہے, کیسے دیکھتے ہیں اس کو؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایم کیو ایم پاکستان صرف اس وجہ سے اب تک خاموش تھی یا اس نے کچھ مصلحت کشی اختیار کی ہوئی تھی کہ ہم ایک گرینڈ الائنس جسے کہنا چاہیے حکومتی, اس میں ہم ہے نا, پی ایم ایل این ہماری جو ہے, ہاں وہی بتا رہا ہوں. تو اور اس میں چونکہ پیپلز پارٹی بھی کابینہ کا حصہ نہ ہو لیکن اس الائنس میں ایک حلیف جماعت کے طور پہ تو وہ بھی ہے نا. اور کیونکہ پی ڈی ایم ون کا بھی جب یہی ایکویشن تھی تو پیپلز پارٹی نے تو ایم کیو ایم پاکستان کے ساتھ ایک باقاعدہ معاہدہ کیا تھا تحریری, جس پر بلاول بھٹو زرداری صاحب اور آصف علی زرداری صاحب کے دستخط ہیں, اور جس کی ضمانت مولانا فضل الرحمان صاحب نے اور شہباز شریف صاحب نے اس وقت دی تھی. تو ہماری امید یہی تھی کہ یہ جو ضامن ہیں وہ اور جو براہ راست فریق ہیں اس معاہدے کے, وہ آپس میں کسی طرح اس معاہدے پر عمل درآمد کرے. وہ 16 مہینے کی حکومت میں بھی نہیں ہوا عمل درآمد, اور اب تو ظاہر ہے کہ پیپلز پارٹی نے یہ وتیرہ اختیار کیا ہے کہ جو آئینی عہدے لے کر پی ایم ایل این کی جو حکومت ہے اس کے ساتھ جس طرح ان کا رویہ وہ ڈیل کر رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہے. دیکھیں نا کتنی مطلب یہ کہ جو سندھ کے پورے قوم پرست ہیں وہ نکلے میں اس بات پر کہ جو ایک چولستان کے لیے کینال بن رہی ہے وہ اس سے سندھ کے پانیوں پر کیا اثر پڑے گا اور کیا نہیں ہوگا. جب بڑا شور مچایا پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی بظاہر مطلب یہ کہ فاروق ستار صاحب یہاں پہ میں آپ کو انٹرپٹ کروں گی, ہمیں پر جانا ہے, بریک پر واپس آئیں گے تو آپ سے پھر گفتگو کریں گے. بریک کی طرف چلیں.
ब्रेक पे जाने से पहले हम बात करते थे सियासत की, लेकिन उससे पहले वेलकम बैक, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग अगेन। मेरा नाम है साइम खान और मेरे साथ मौजूद हैं सदफ अब्दुल जब्बार। हमारा आपका साथ होता है रोज़ 9 से 11 बाखबर सवेरा में, और हमारी कोशिश ये होती है कि हर खबर पर नज़र रखें, आपको अपडेट रखें, इंटरेक्टिव सेशन रखें, और इंटरेक्शन के लिए बहुत ज़रूरी है 2 वे कम्युनिकेशन। इसलिए हम कहते हैं कि आपका फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है। फीडबैक सदफ आपको बताएंगे कि कैसे देते हैं। फीडबैक के लिए आप जाएं, फेसबुक पेज हमारा बाखबर सवेरा के नाम से, एक्स ऐप पर भी है, आप यूट्यूब पर हमें देख सकते हैं लाइव भी, और लाइव देखें, इस वक्त हम आपसे बात कर रहे हैं, बिल्कुल लाइव हमसे बात आप कर सकते हैं। और साथ ही आप रिपीट में हमें 4 बजे इसी प्लेटफॉर्म पे यानी AY न्यूज़ पे देख सकते हैं। अच्छा साईं, मुझे अभी याद आया, हम इससे पहले अलमास से, अभी खैर सियासत से पहले हम अलमास से बात कर रहे थे मौसम पे, तो भाई आज तो मैच हो रहा है, इतना इम्पोर्टेंट मैच लाहौर में होना है, और बारिश हो रही है। बारिश अगर नहीं रुकी तो फिर क्या होगा इस मैच का? फिर 1-1 पॉइंट्स मिलेंगे, बिल्कुल 1-1 पॉइंट तो मिलेगा। फिर पॉइंट्स टेबल पर क्या पोजीशन? सोचिए मेरे मसाइल किस तरह के नहीं, लेकिन हो गए अब आपको क्यों इतनी दिलचस्पी है कि जबकि पाकिस्तान की टीम तो है ही नहीं? जिस तरह परफॉर्मेंस अफगानिस्तान ने दी है ना, तो मेरा तो दिल है देखने का उनका मैच, स्पेशली वो भी अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। चलिए अब दूसरे मैच पे आ जाते हैं। दूसरे मैच से आ जाते हैं, जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और MQM वर्सेस चल रहा है, और फारूक सत्तार साहब से हम बात कर रहे थे, बात को वहीं से कंटिन्यू करते हैं। फारूक सत्तार साहब, दरपेश मसाइल पे हम बात कर रहे थे, और दूसरी बात आप ये भी बता रहे थे जो वाइट पेपर की, और दूसरे वाइट पेपर जारी कर रहे हैं। जी, इस हवाले से जरा आप अपडेट कर रहे थे, कंटिन्यू करिएगा सर। मेरे ख्याल में अगर आप एक सर्वे करा लेना कराची का, और मुख्तलिफ इलाकों में अब आवाम से भी राय ले लेना, तो मेरे ख्याल में ऐसा महसूस होता है कि जो ख़ास तौर पर सिंध के शहरों में रहने वाले हैं, उन्हें तो सिर्फ इसलिए इस्तेमाल किया जा रहा है कि बस वो 95% टैक्स दें सिंध के ख़जाने को, और 60-70% वो कौमी ख़जाने को दे। बस यहाँ पर उसका रोल या उनका किरदार ख़त्म हो जाता है। उसके बाद फिर उनके वजूद से इनकार कर दिया जाता है, उनके बुनियादी हुकूक से उन्हें महरूम कर दिया जाता है। नाइंसाफियों और जुल्म का एक ना ख़त्म होने वाला सिलसिला है। बदउनवानी और जो करत तरीन हुक्मरानी का रिकॉर्ड पीपल्स पार्टी ने इन 16 सालों में कायम किया है। मेरे ख्याल में अजब करप्शन की गज़ब कहानियाँ बहुत सारी हैं जो आपके सामने हैं, और मैं जब ये कह रहा हूँ कि वाइट पेपर लेकर आएंगे, अभी तो हम सब इदारा जाती जो मज़ालिम, जैसे इंटरमीडिएट बोर्ड की तरफ से हमारे बच्चों को 30% उनकी पास किया जाता है, जबकि लाड़काना हमें मतलब वहाँ के बच्चों से कोई बुक्स नहीं, अल्लाह ना करे, ना मेरी वो बेटियाँ हैं, मेरे बेटे हैं जो लाड़काना में हों, जो सक्कर में हों, या किसी भी बोर्ड में हो, लेकिन वहाँ 80% वहाँ का रिजल्ट है। जब NED में ये बच्चे अपीयर होते हैं तो फिर कराची के बच्चों की पासिंग परसेंटेज 70 से ऊपर है, और जो वहाँ से आने वाले बच्चे उनकी पासिंग परसेंटेज जो पास होने वालों की वो 30-20% भी नहीं है। तो मतलब एक वाज़ेह फर्क नज़र आ जाता है कि मतलब ये एक ख़ास मनसूबा बंदी के तहत हो रहा है कि पहले कोटा सिस्टम फारूक सत्तार साहब, शर्जील मेमन इस सारे इशू पर आप लोगों को ये दावत दे रहे हैं, कहते हैं जी हम ऑडिट के लिए भी तैयार हैं, हम शफाफ ऑडिट के लिए तैयार हैं, सबूत क्या देंगे? एक तो सवाल ये है। दूसरा वो ये कहते हैं कि जाली डोमिसाइल पर भर्ती और 25 अरब रुपए गायब होने के सबूत फराहम किए जाएं। सवाल वो आपके सामने भी रख रहे हैं। सबूत ऐसा है ना कि आप अगर KMC के टाउन्स 25 टाउन्स KMC और वाटर सीवरेज कंपनी और KDA के रिकॉर्ड में जाए ना, तो वहाँ जो लोग 2017 से रिटायर हुए हैं उनका सारा एक जो है वो आप निकाल लें रिकॉर्ड, और बता देंगे उनमें से 10,000 लोग KMC के हैं, 5,000-6,000 लोग वाटर बोर्ड के हैं, 2-3 हज़ार KDA के हैं। ये 20,000 लोगों को 25 अरब रुपए जो कि ग्रेजुएटी कर कम्यूटेशन के मिलने थे, जो उनकी तनख्वाहों से कटें, इसमें तो ऑडिट की जरूरत नहीं है। मैं कह रहा हूँ ना, वो खुद कमीशन बनाते हैं, एक अदलिया के जजों पर मुश्तमिल हो, को सीनियर रिटायर्ड ऐसे अफसरान हो कि जो कि गैर जानिबदार हो, जिनकी इंटेग्रिटी जो है हर शक व शुबे से बालातर हो। तो मेरे ख्याल में हमने तो ये उसका जवाब देना, वो हमारी जो स्पेसिफिक बातें हैं, चाहे वो पेंशनर्स को कम्यूटेशन ग्रेजुएटी नहीं मिली, उनके बच्चों की शादियां हैं, उनके और अखराजात हैं, उन्होंने कोई मनसूबा बना और उनकी तनख्वाह के पैसे करते हैं, ये कहाँ के 25 अरब रुपये। इसी तरीके से आप वाटर देखें, जो मैंने इंटरमीडिएट बोर्ड का बताया, तो कोटा सिस्टम जहाँ जाली डोमिसाइल पे हमने केस किया हुआ है, कोर्ट में केस किया हुआ है, 54,000 नौकरियाँ जो बगैर
خانہ پوری جو فارمیلٹیز پوری کی بغیر میرٹ سیٹ دی گئی، وہ تو سندھ ہائی کورٹ نے ہمارے کو فیصلہ دے کے قلعدم کی ہے وہ نوکریاں. ان ساری باتوں کا جواب دینے کی بجائے، اپنی غلطی ماننے کی بجائے اور آئندہ اپنی اصلاح کرنے کی بجائے اور اپوزیشن کے وجود کو تسلیم کر کے ان کے شہروں میں رہنے والوں کے بھی حقوق کو تسلیم کر کے جو یہ جو ڈمپر کنٹینر میں جن لوگوں کی شہادتیں ہو رہی ہیں اس میں دن کے وقت اگر 90% حادثات ہوئے اور انتظامیہ اگر یہ مسئلہ بھی ہے تو انتظامیہ کس کے انڈر میں، پولیس کس کے انڈر میں ہے، ٹریفک پولیس کس کے انڈر میں، یہ ساری چیزیں تو یہ اگر انتظامیہ کی ناکامی نااہلی ہے تو یہ اس کا مطلب حکومت کی ناکامی نااہلی، اس کو تسلیم کر لیں اور اس کا ازالہ کریں، لوگوں کے زخموں پر مرہم رکھے، نہ کہ ایسے بیانات دے کے جس میں یہ پریٹینڈ کریں کہ ہمارا کوئی وجود ہی نہیں اور ہمیں وہ ماننے سے انکار کر رہے ہیں. دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے فاروق ستار صاحب، جب آپ لوگ وائٹ پیپر لائیں گے تو کہتے ہیں ہم بھی حقائق نامہ جاری کریں گے. تھینک یو سو مچ. کریں نا، کریں. تھینک یو فار جوائننگ اس سر ٹوڈے. اور آئی ایم شیور کہ عوام جو ہے وہ اس مناظرے کا انتظار کرے گی. ایک طرف سے وائٹ پیپر آئے گا تو جواب میں حقیقت نامہ بھی آئے گا. اینڈ دین اگین اچھی بات ہے کہ بات جو ہے وہ ڈاکیومنٹس کے اوپر ہو رہی ہے، بات جو ہے وہ ثبوتوں کے ساتھ ہو رہی ہے. آگے بڑھتے ہیں اور اب اس کیس کی بات کر لیتے ہیں جس پہ سب کی نظریں ٹکی ہوئی ہیں. ایوری ڈے دیر از اے نیو ٹوسٹ، نیو ٹرن ٹو دا اسٹوری. بات ہم کر رہے ہیں مصطفیٰ عامر قتل کیس کی. تو جی مصطفیٰ قتل کیس میں ایک گواہ نے ملزم ارمغان کو شناخت کر لیا ہے، اور وہ گواہ کون ہے کہ جو کہ مصطفیٰ کے بنگلے پر کام کرتا تھا. اس لڑکے نے اس کو گواہ جو ہے وہ شناخت کر لیا ارمغان کو. اور انسداد دہشت گردی عدالت نے ارمغان اور شراز کے جسمانی ریمانڈ میں 5 روز اس کی توسیع کر دی ہے، جبکہ ارمغان کے تشدد سے زخمی لڑکی زوما بھی مل چکی ہے. اور منشیات کیس میں گرفتار ساحر حسن نے انکشاف کیا ہے کہ ارمغان اور وہ تعلیمی اداروں میں جا کر منشیات نہیں دیتے تھے، بلکہ لڑکے اور لڑکیاں سوشل میڈیا پر موبائل پر آرڈر کرتی تھیں اور موبائل ایپ سے. اب اللہ عالم یہ کون سی ایپ ہے یہ بھی بات کریں گے. جبکہ طلبہ سے دوستیاں کر کے انہیں ویڈ کے نشے کی عادت لگائی جاتی ہے. اب ایس ایس پی شعیب میمن کہتے ہیں کہ ویڈ کی فروخت میں 2 بڑے گروہ ملوث ہیں. اب یہ ہم جانیں گے کہاں کہاں سے تعلق ہے. اور فروخت کرنے والا کوئی شخص بیرون ملک فرار نہیں ہوا، لیکن 20 کردار روپوش ہو گئے ہیں. تو اسی پر ہم بات کر لیتے ہیں. سارے ایشو کو، سارے اس کو بڑے قریب سے دیکھ رہے ہیں اور روزانہ کی بنیاد پہ ہمیں اپڈیٹس فراہم کرتے ہیں ہمارے رپورٹر نذیر شاہ اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ ہیں. نذیر، اب یہ جو ایک ایپ کی بات ہو رہی ہے کہ جی ساحر نے بتایا، ملزم ساحر نے، کہ جی ہم خود سے جا کے نہیں فروخت کرتے، موبائل ایپ کے ذریعے آن لائن یہ فروخت کرتے ہیں. کوئی پرٹیکولر ایپ تو نہیں بنائی بھی انہوں نے یا ایگزسٹنگ ایپس کا استعمال ہو رہا ہے؟ نہیں، یہ انسٹاگرام کی بات ہو رہی ہے اور واٹس ایپ پر بھی ہوتے ہیں. سوشل میڈیا کی تو کوئی بھی ایپ کو آپ استعمال کر سکتے ہیں. فیس بک پر بھی جو ان کے مختلف جو رابطے رہے ہیں، ان سے جب میری بھی جب 1 to 1 اس سے ملاقات ہوئی تھی ساحر سے، تو اس نے بغیر کسی ڈر و خوف کے ہر چیز بتائی. اس کا یہی کہنا ہے کہ کس طریقے سے کیلیفورنیا سے یہ ڈرگ اسلام آباد اور اس کے بعد کراچی تک پہنچائی جاتی ہے. پاکستان کی 2 بڑی کوریئر کمپنیاں نامی گرامی، اور ان کے ذریعے منشیات یہاں تک لائی جاتی ہے. اور اس کا یہی کہنا ہے کہ یہ تاثر غلط ہے کہ ہم اس طرح کالج، یونیورسٹیز یا اسکولوں کے اندر جا کر فروغ کرتے ہیں. اور واقعی میں ایسی بات نہیں ہے، کیونکہ اگر یہ کسی شخص کو منشیات کے لیے بلاتے بھی ہے، کوئی ان سے رابطہ بھی کرتا ہے، تو جس پوائنٹ پر یہ ان کو بلاتے ہیں تو کبھی بھی یہ پہلے پوائنٹ پر ان کو ڈیلیوری نہیں دیتے، کیونکہ ان کو شک ہوتا ہے کہ ساتھ کسی کو لے کر نہ آ گئے ہوں. تو ان تمام چیزوں کا جو ہے وہ خیال رکھا جاتا ہے. دوسرا جو ایک ویڈ وہ ہے جو اوریجنل ہے، جو کیلیفورنیا سے آتی ہے، اس کی زیادہ مانگ ہے. لیکن ایک ایرانی گروہ بھی ہے جو ایرانی ویڈ ہوتی ہے. تو یہ 2 جو بڑے گروہ ہیں. اس کے علاوہ ایک تو سپلائر ہوتا ہے، ایک ڈیلرز ہوتے ہیں. تو جو ڈیلرز ہیں کراچی میں، ان میں پولیس کا یہ کہنا ہے کہ جو 2 بڑے ڈیلر تھے ان کا نیکسس تھا، جن میں ون آف دی ٹاپ مصطفیٰ عامر تھا، جس کے موت کے بعد اور ساحر کی گرفتاری کے بعد یہ نیکسس جو ہے یہ تو ٹوٹ گیا. تو انہوں نے دعویٰ کیا کہ 50% تک ویڈ کی فروخت رک گئی ہے. ایک تو ہوتا ہے نا مانگ میں کمی آ جانا، طلب میں کمی آ جانا، لیکن یہ کہ یہ فروخت رک گئی ہے. جی، تو اب لوگوں کو پہلے بہت زیادہ ایزیلی ان کے کانٹیکٹ سے جو مل جاتی تھی نا، تو وہ ان کے تمام کانٹیکٹس ٹوٹ گئے. اب وہ جو اب ان دونوں کے علاوہ جو فروغ کرتے تھے وہ ابھی بھی کہہ رہے ہیں، تو وہ تقریباً 20 کی تعداد میں ہیں. اور یہ بھی بتایا گیا کہ وہ ابھی فرار نہیں ہوئے لیکن انڈر گراؤنڈ ہو گئے.
اور ہیں کراچی یا اور یہ انہی ایج گروپ کے ہیں 18 سے 24 23 سال. دیکھیں اس کے اندر جس طرح شاجی کے بارے میں بتایا جا رہا ہے جو ساحر کو دیتا تھا تو اس کی ایج گروپ تھوڑی بڑی ہے, لیکن جو لوکل طور پر جو کراچی میں جو ڈیفینس کے لیفٹیننٹ کے علاقوں میں کام کر رہے ہیں جن کو ہم نے بھی پچھلی مطلب اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ ہم نے خبریں چلائی ہیں, ان کی ہم نے جو اسپیشل برانچ کی جانب سے رپورٹ جاری کی جاتی ہے وہ بھی دیکھیے تو ان کی ایج اتنی زیادہ نہیں ہوتی, کیونکہ ینگسٹرز کے ساتھ وہی گھل مل سکتا ہے جو ان کا ایج گروپ کا ہو. اگر آپ کالج یونیورسٹی جا کر کسی سے دوستی کر رہے ہیں تو آبویسلی آپ سے اگر میں دوستی کروں گا تو اگر میں بڑی ایج کا ہوں گا تو آپ مجھ سے تھوڑا سا کترائیں گے, تو آپ اسی کے ساتھ بیٹھ کر بات کریں گے جو آپ کے ایج گروپ کا ہو. تو یہ ایک مین بات ہے, اور اس کے اوپر ہر روزانہ نئے انکشافات آ رہے ہیں, اور پولیس کا یہی کہنا ہے کہ اس پر جو خصوصی ٹاسک جو منشیات کے حوالے سے دیا گیا تھا وہ ایس ایس پی ایس آئی یو شعیب میمن کو دیا گیا. اچھا نذیر, اسی میں ایڈ کر دوں, اب پولیس انویسٹیگیٹو ٹیم تو اس کیس کو انویسٹیگیٹ کر رہی ہے, جے آئی ٹی کیوں نہیں بنی ابھی تک, اور جے آئی ٹی نہ بننے کی وجہ کیا ہے, اور دونوں میں فرق کیا ہے یہ بھی بتائیں ذرا. دیکھیں یہ بہت بڑی وجہ ہے جے آئی ٹی نہ بننے کی. سب سے پہلے میں ناظرین جو دیکھ رہے ہیں ان کو فرق بتا دوں کہ واٹ از دا ڈفرینس بٹوین جے آئی ٹی اینڈ انویسٹیگیشن ٹیم. جو انویسٹیگیشن ٹیم جو بنی ہے اس کے اندر ڈی آئی جی سی آئی اے مقدس حیدر, پھر اس کے علاوہ ایس ایس پی عرفان بہادر جو سی ٹی ڈی کے ہیں, علینا راجپر, اور ایس ایس پی اے وی سی سی انیل حیدر, اور 2 اور افسران کو رکھا گیا ہے. یہ پیورلی پوری پولیس کی ٹیم ہے. جے آئی ٹی جو ہوتی ہے وہ جوائنٹ ٹیم ہوتی ہے, مشترکہ تحقیقاتی ٹیم ہوتی ہے. اس کے اندر جو ہے انٹیلیجنس بیورو, آئی ایس آئی, ایم آئی, پولیس, رینجرز اور ان تمام جو ادارے ہوتے ہیں ان کا ایک سینئر افسر موجود ہوتا ہے. اس کی پوری کوارڈینیشن ہوتی ہے. جے آئی ٹی میں کوئی بھی شخص کسی کو بائی پاس نہیں کر سکتا, جس کے خلاف کارروائی ہوگی تو ہر 100% ہوگی. لیٹ سپوز کہ اگر میں پولیس والا ہوں تو میں دوسرے پولیس والے کو کہہ گیا اس کو چھوڑ دو, جاننے والا ہے, اس کو فیور دے دو, تو اٹ مینس کہ اگر جے آئی ٹی بن جاتی ہے تو تو پھر بڑے پیمانے پر گرفتاریاں ہو سکتی تھی. ابھی جو پولیس کی تحقیقاتی ٹیم بنائی گئی ہے تو اس میں یہ کسی کو فیور بھی دے سکتے ہیں. فرض کریں اس میں کسی وزیر کا, کسی بیوروکریٹ کا, کسی بڑے بزنس گروپ کا بچہ پایا جاتا ہے تو لازمی سی بات ہے اس کو فیور دی جائے گی اور کہا جائے گا کہ جے آئی ٹی نہیں بن رہی. جے آئی دیکھیں عدالت میں ہم نے جو سنا تھا کل, چونکہ یہ کورٹ کی بات ہے تو اس پہ جے آئی ٹی بنانے کا کہا گیا تھا, اور ہم بھی شام تک یہ انتظار کر رہے تھے کہ شاید اس پر جے آئی ٹی بنے. لیکن اور گزشتہ روز ایک اہم اجلاس ہوا وزیر اعلیٰ ہاؤس میں جو 4 بجے شروع ہوا تھا, 4:30 بجے ختم ہوا, جس پہ وفاقی حساس ادارے کے افسر کے علاوہ ایڈیشنل آئی جی سندھ, ایڈیشنل آئی جی کراچی, چیف سیکرٹری سندھ اور جو متعلقہ افسران تھے وہ پیش ہوئے, جن میں سے وزیر اعلیٰ کو جنہوں نے بریفنگ دی ان میں ایڈیشنل آئی جی کراچی تھے, ڈی آئی جی ساؤتھ تھے اور ڈی آئی جی سی آئی اے تھے, اور ان کے علاوہ وفاقی حساس ادارے کے افسر نے وزیر اعلیٰ سندھ کو مصطفیٰ کے اغوا سے لے کر اس کی لاش ملنے تک اور جو پروسیکیوشن کا معاملہ چل رہا ہے اس تک تمام چیزیں بتائی کہ کس طریقے سے ہم کیس کو لے کر چل رہے ہیں, اور ساحر نے اپنی تفتیش میں کیا کیا بتایا, ارمغان نے کیا بتایا, اور کتنے ہم وٹنس یا اس کے اندر مزید گرفتاریاں کر چکے ہیں, جس پر وزیر اعلیٰ نے ان سے یہ کہا کہ بلا تفریق اس کے اندر کارروائی کی جائے, کسی بغیر دباؤ میں آئے ہوئے کوئی بھی شخص ہے اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے, اور یہ بھی ساتھ ساتھ کہا ہے کہ تفتیش کو اس طریقے سے کیا جائے کہ جو پروسیکیوشن ہے ان کو کیس میں آسانی ہو سکے, اور وہ اس میں جو بھی ملزمان گرفتار ہیں یا مزید ہونے ہیں ان کو قرار واقعی سزا دلا سکے. اچھا ارمغان کی اگر ہم بات کریں تو اس پہ تو مرڈر کا کیس تو ہے ہی, دوسرے اس کے پاس سے چیزیں کیا برآمد ہوئی ہیں؟ کہا جا رہا تھا ڈیٹا سارا ڈیلیٹ ہو گیا ہے, کتنا امپورٹنٹ تھا یہ ڈیٹا معلومات کے لیے؟ دیکھیں ڈیٹا ڈیلیٹ ہونا کوئی اتنا بڑا معاملہ نہیں ہے, ٹیکنالوجی میں اس قدر آگے جا چکے ہیں کہ اگر آپ ایزیلی جو آپ کسی بھی ڈیٹا کو ریکور کر سکتے ہیں, تو ڈیٹا ڈیلیٹ ہونے کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, اور ڈیٹا ریٹریو بھی کیا جا رہا ہے جو ہماری اس وقت معلومات ہیں, لیکن وہ ڈیٹا ہے کتنا, اصل سوال یہ وہ اتنا ہیوی ڈیٹا ہے کہ اس کو ریٹریو کرنے میں, ریکور کرنے میں کچھ وقت لگ سکتا ہے. 62 لیپ ٹاپ ہیں, اس کے علاوہ اس کے اندر آپ نے جو اسپیسیفک سوال کیا قتل کے علاوہ تو 302 تو اس کے اوپر لگتا ہے. اس کے علاوہ اگر یہ لیپ ٹاپ کے اندر منی لانڈرنگ, ڈارک ویب یا اس طرح کی چیزیں نکل آتی ہیں تو اس پر ایف آئی اے کا مقدمہ درج ہو سکے گا, اور منی لانڈرنگ کا بھی ہو سکے گا, غیر قانونی کال سینٹر کا بھی ہو سکے گا, لیکن یہ تمام ڈومین ہے ایف آئی اے کے. اسی طرح نارکوٹکس والا معاملہ جس طرح ثابت ہوتا ہے تو اس پہ پھر اے این ایف بھی انوالو ہو سکتی ہے, آپ کی ایکسائز اور
یہ پولیس سے بھی ہو سکتی ہے. اور مرڈر والا تو یہاں پر آپ سمجھے آپ دیکھ چکے ہیں آلریڈی اس کے خلاف کسٹم میں بھی مقدمات درج تھے. 2015 کا بھی اس کا کیس ہے. 2015 میں یہ لانڈی جیل میں تھا انڈر ٹرائل پریزنر, یہ جو ارمغان ہے. تو یہ 2015 میں بھی یہ جیل جا چکا ہے. تو اس کے خلاف کوئی 1 2 4 نہیں, اس کے خلاف تقریباً 10 سے 11 مقدمات پہلے بھی درج ہے جن کی تفصیلات. نذیر, جب ایسے لوگ جو پہلے ہی جن کا ریکارڈ موجود ہے, جیل ریکارڈ یا کرمنل ریکارڈ موجود ہے, ان پہ نظر نہیں رکھی جاتی جب منشیات پر کریک ڈاؤن ہو رہا ہوتا ہے؟ نہیں دیکھا جاتا کہ کون کون پیچھے ملوث تھا پہلے, بعد میں کیا کر رہے ہیں وہ لوگ؟ دیکھیں نظر بالکل رکھی جاتی ہے اس پہ, لیکن وہ نظر جو ہے وہ والی نظر ہوتی ہے کہ بجائے اس کو میں پکڑ کر سزا دلواؤں, اس سے اچھا جتنے کما رہے اس میں سے اپنا حصہ لے لوں. تو جو گزری تھانے کا جو ASI تھا جس کو پولیس نے تفتیش کرنے کے بعد چھوڑ دیا, جس کا نام جو ASI ہے, نام میں نہیں لوں گا کیونکہ پولیس نے ابھی فی الحال اس کو چھوڑا ہے, تو وہ باقاعدہ ارمغان کی سہولت کاری کرتا تھا. وہ اسی گزری تھانے میں ڈیوٹی افسر بھی رہا ہے اور اسی میں وہ شعبہ تفتیش میں بھی تھا. آپ کو پتہ ہے کہ تھانے میں جو سینئر پولیس والے ہوتے ہیں وہ کتنے بااثر ہوتے ہیں, تو کوئی بھی اس کے جائز ناجائز کام ہوتے تھے تو وہ ارمغان اس ASI کو فون کرتا تھا. جس رات کو زوما پر بدترین تشدد کیا گیا, جب وہ بالکل بے حال ہو گئی, ادمری ہو گئی, تو بھی پہلا فون ASI ندیم کو ہی کیا گیا تھا. اور پولیس کا یہی کہنا ہے کہ اس سے تفتیش کر لیے, اور ارمغان کے حوالے سے اس کا یہی کہنا ہے کہ کیسز کے حوالے سے اس سے تعلق تھا, ادروائز میرا اس سے کوئی لین دین کا معاملہ نہیں ہے. یعنی کہ اگر JIT ایک کامنٹ میں کروں, JIT بن جائے تو پھر یہ والے مسائل نہ ہو کہ جی کسی کو بینگ اے پولیس آفیسر اس کو رعایت دے دی جائے کسی قسم کی. دیکھیں JIT اس پہ بالکل بننی چاہیے, کیونکہ یہ صرف ایک مرڈر کیس ایسا نہیں ہے کہ عام کسی نے کسی کو قتل کر دیا ہو. اس کیس کے اوپر نہ صرف آپ کے ملک کی بلکہ بیرون ملک بیٹھے ہوئے جو پاکستانی ہیں, ہم سے ہمارے لوگ دوست وغیرہ, وہ بھی فون کر کے پوچھ رہے ہوتے ہیں اس کیس کا کیا ہوا. میرے خیال میں آج تک کے جو ہائی پروفائل کیسز ہوئے ان میں سب سے زیادہ ٹاپ ٹرینڈ اس وقت یہی کر رہے ہیں, اور ہر شخص یہی جاننا چاہ رہا ہے کہ آخر اس کیس میں ہوگا کیا, کیونکہ لوگ ابھی بھی بے یقینی کی کیفیت میں وہ کہتے ہیں یہ اتنا طاقتور اتنا امیر شخص ہے, یہ ایسے جائے گا اور ایسے باہر آ جائے گا. تو سب سے پہلے تو پروسیکیوشن کو اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ اس کو جو ہے وہ سزا دلا سکے. اچھا نصیر, لاسٹلی ابھی آپ نے بتایا کہ آپ کی ساحر سے 1-to-1 گفتگو بھی ہوئی, اس نے کنفیس کیا کہ جو ویڈ تھی وہ کیلیفورنیا سے درآمد کی جاتی تھی یا ڈفرینٹ غیر ملکی وہ درآمد کی جاتی تھی. اب سوال یہ ہے کہ کسٹم حکام کی شمولیت کے بغیر کس طریقے سے ویڈ درآمد کی جا رہی تھی پاکستان کے اندر, اور اگر اس میں شمولیت تھی کسٹم حکام کی تو ابھی تک دائرۂ تفتیش کے اندر لایا گیا ہے کسٹم حکام کو؟ دیکھیں یہی تمام تو وہ سوالات ہیں جن کے جواب آپ کو JIT میں ملیں گے. آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے جو پارسلز آتے ہیں ان کو تو باقاعدہ اسکین ہونا چاہیے. آپ کے کوریئر کمپنیوں میں پارسل کے ذریعے اسلحہ بھی آ رہا ہوتا ہے, ویڈ بھی آ رہی ہوتی ہے, دیگر ڈرگ بھی آ رہے ہوتے ہیں, غیر قانونی جو انجیکشن ہے وہ بھی آ رہے ہوتے ہیں. تو آپ یہ سوچیں نا, تو اس سے سب سے اچھا تو ہمارا جو پاکستان کا جو ہمارا اپنا قومی ڈاکخانہ تھا, آپ یہ دیکھیں اس کے اندر اتنی دیکھنے کے بعد وہ پارسل پیک کرتے تھے. یہاں پر آپ جاتے ہیں کیا چیز پارسل ہوتی ہے اور بیرون ملک میں گھر تک پہنچا دی جاتی ہے, اور بعد میں پتہ چلا کہ 50-60 کروڑ روپے کی کتنی مرتبہ یہ بیرون ملک سے یہ ویڈ یہاں پر آ چکی ہے, فروخت ہو چکی ہے. اور اسپیشلی بیرون ملک سے جو پارسل آ رہے ہیں ان پہ تو چیک اینڈ بیلنس ہونا ہی چاہیے. دیکھیں صرف ویڈ نہیں بلکہ میری جوانا اور 2-3 الگ الگ قسم کی ڈرگز ہے, جس میں جو ویڈ ہے سب سے سستی ہے, یہ 10,000 روپے کی 1 گرام ہے. اسی طرح جو میری جوانا ہے وہ میرے خیال میں 15,000 روپے گرام ہے. تو یہ 15 سے 20,000 گرام کے دوران, تو آپ یہ سوچیں کہ 1200 گرام یہ 15 دن میں منگاتا تھا, اور 2400 گرام یعنی کہ 2.5 کلو یہ منگاتا تھا 1 مہینے میں. تو وہ بھی اس نے ہمیں بتایا, ہو سکتا ہے یہ زیادہ منگواتا ہو. تو آپ 2400 گرام آپ سمجھے, اور 1 گرام 10,000 روپے کی. آپ جب کیلکولیٹ کریں گے آپ کے کیلکولیٹر میں نمبر ہی ختم ہو جائیں گے. پورا ایک بزنس نیٹ ورک بھی ہے یہ ان کا 2-on-1. تھینک یو سو مچ نذیر, بہت شکریہ. اور روزانہ اس کیس کی نئی اپڈیٹس آتی ہیں جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. اب واقعی نذیر صحیح کہہ رہے ہیں, سب کو اس بات کا انتظار ہے کہ اس کیس کا منطقی انجام کب ہوتا ہے اور کیا ہوتا ہے. اچھا جی, کچھ اپڈیٹس ہیں وہ شیئر کر لیتے ہیں. FIA گجرانوالہ زون نے مختلف شہروں میں کارروائیاں کر کے انسانی اسمگلنگ میں ملوث اشتہاریوں سمیت 7 ملزمان گرفتار کر لیے. صلاح الدین ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں. جی صلاح الدین. دیکھیں بالکل یہ FIA گجرانوالہ زون کی کارروائی ہے, انسانی اسمگلروں کے خلاف کریک ڈاؤن کا سلسلہ جاری ہے. گرفتار ملزمان شہریوں کو بیرون ملک ملازمتوں کا جھانسا دے کر ویزا فراڈ کرنے میں ملوث
پائے گئے ہیں. ملزم نے شہریوں کو سمندر کے راستے اٹلی بھجوانے کی کوشش کی, تاہم شہری نے انکار کیا اور وہ وطن واپس آ گیا تھا. گرفتار ملزمان شہریوں کو بیرون ملک بھجوانے میں بھی ناکام رہا. ملزمان بھاری رقم وصول کرنے کے بعد روپوش ہو گئے تھے. تو اس طرح سے یہ 7 اشتہاریوں کو گرفتار کیا گیا ہے FIA کی جانب سے. جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ. لیں جی, اب آگے بڑھتے ہیں اور میرے فیوریٹ ٹاپک پہ ہم تھوڑی سی ذرا کیا ہے آپ کا فیوریٹ ٹاپک, which is food. Food makes me happy and I'm sure food makes everybody happy. And food, کھانے کی نا میری زندگی میں کیا اہمیت ہے آپ کو بتاؤں. فوڈ از تھیراپی فار می. اچھا, کس طرح کا فوڈ؟ ایوری ٹائپ آف فوڈ, برگر, پیزا, بس اچھا کھانا, اچھا بنا ہوا کھانا تھیراپیوٹک ہے. اور یہ آپ اس بات سے اگری کرتی ہوں گے. گھر کا کھانا تو آئی مس نا. آپ کراچی میں کہتے ہیں کیسے زخم پہ میں نے نمک چھڑک دیا, تو گھر کا کھانا ہے. گھر کا کھانا میں نے زائم کو یاد دلا دیا جو کہ گھر سے دور ہے. خیر, ہم بات یہاں پہ کر رہے ہیں مجموعی طور پر کہ آپ کی جو ذہنی صحت ہے, آپ کا جو برین ہے, اس کی ہیلتھ بھی بہت میٹر کرتی ہے. تو اس کے لیے کون سا کھانا مفید ہے, کیونکہ آپ کا برین اچھے فنکشن کرے گا تو آپ کی پوری باڈی اچھے سے فنکشن کرے گی. اور ہمارے یہاں جو ہے نا بڑے مسکنسیپشن ہے ریگارڈنگ فوڈ. ہم ایک پورا نیوٹریشس جو میل ہے وہ نہیں لے پاتے ہیں. بہت سارے لوگوں کو آئیڈیا نہیں ہے. اور ہمارا جو برین ہے 60% وہ فیٹ پر بنا ہوا ہے. تو ہماری ایک ہیلدی فیٹس لینا کتنا امپورٹنٹ ہے, کن کن فوڈ آئٹمز میں یہ ہوتا ہے اور کیا انٹیک ہونا چاہیے, ان ساری چیزوں پر بات کر لیتے ہیں. آج ہم نے بدی ہے بات کرنے کے لیے ماہر غذائیت ڈاکٹر عریج ہارون کو. تھینک یو سو مچ عریج فار کمنگ ان آور شو. تو بھائی کتنا ضروری ہے برین ہیلتھ کے لیے, کیا ضروری ہے؟ یہ برین ہیلتھ تو امپورٹنٹ ہے ہی ابھی, لیکن آپ جیسے بات کرے تھے نا, ہم لوگوں کو تھوڑا سا انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ برین کے لیے ورکنگ کے لیے کیا چیزیں زیادہ امپورٹنٹ ہے. ایک ہمیں الیکٹرولائٹس چاہیے ہوتے ہیں. سیکنڈ ہمیں, کیونکہ جیسا آپ نے کہا فیٹ کی, کیونکہ ہمارے جتنا بھی نروس ہے, نروس سسٹم ہے, نیورونز بنے ہوئے ہیں وہ فیٹ بیسڈ ہوتے ہیں. تو اس کے لیے گڈ فیٹس چاہیے. گلوکوز چاہیے اس کی ورکنگ کے لیے, تو ہمیں کمپلیکس کاربس چاہیے ہوں گے. اور اس کے علاوہ جو ہے ہمیں ڈفرینٹ ہارمونس کے لیے کیا کیا نیوٹرینٹس چاہیے. تو ہم اس طریقے سے ڈیوائڈ کرتے ہیں اور پھر ہماری میلز اسی کے اکارڈنگلی ہونی چاہیے. اچھا, فیٹس ہم اس لیے نہیں کھاتے ہم موٹے نہ ہو جائیں, کارب سے ہم بچنا چاہتے ہیں موٹے نہ ہو جائیں, لیکن یہ چیز ہمارے برین کے لیے فائدہ ہے. دیکھو, کاربس اور فیٹس, پروٹینز, تینوں چیزیں اچھی بھی ہیں اور تینوں چیزیں بری بھی ہیں. اگر آپ فیٹ ایسے پروٹینز ایسے لیتے ہیں جس میں چکنائی بہت زیادہ ہے, یا اس کو آپ ڈیپ فرائی کر کے لیتے ہیں, تو وہ بھی نقصان دے گا. کمپلیکس کاربس لیں گے تو وہ اچھے ہوں گے, ریفائنڈ کاربس لیں گے تو وہ برے ہوں گے. اسی طرح فیٹس جو ہے اس کی کوانٹٹی بہت میٹر کرتی ہے, اور آپ کس ٹائپ کے لے رہے ہیں. آپ گڈ فیٹس لے رہے ہیں جیسے ہمیں نٹس میں ملتے ہیں یا سی فوڈ میں ملتے ہیں, تو وہ کبھی ہمیں ہارم نہیں کریں گے, اس سے ویٹ نہیں بڑھے گا. وہ تو ہماری باڈی کی ورکنگ کے لیے, وائٹامنس کی ابزارپشن کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے, گٹ کی ورکنگ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. تو اسی طریقے سے برین کی ایکٹیویٹی کے لیے بھی ضروری ہے. اچھا عریج, کون سی غذائیں ایسی ہیں جو ہماری مینٹل ہیلتھ کو اسٹیبل رکھنے میں مدد کرتی ہیں, مینٹل ہیلتھ کو پازیٹیو رکھنے میں اور اس کو اچھے سے بلڈ کرنے میں کون سی غذائیں جو ہیں وہ امپورٹنٹ ہیں, کیا کھانا چاہیے؟ دیکھو, جب ایک تو آپ نے جب بات کرتے ہیں نا, ہماری ایک فزیولوجیکل ورکنگ ہوتی ہے برین کی, کہ اس نے ایک ریئیکشن کرنا ہے تو ایک نیورو ٹرانسمیٹر ریلیز ہوگا, پھر ہم ایکشن کریں گے. وہ ہمارا ایک ڈفرینٹ بیہیویئر ہوتا ہے. ایک ہوتی ہے ہماری ایموشنل یا فزیولوجیکل ہیلتھ جو ہوتی ہے, جس کے لیے ہم لوگ سائیکالوجسٹ کے پاس جاتے ہیں اور ہماری تھیراپیز ہوتی ہیں یا کوئی کاؤنسلنگ ہوتی ہے. ایموشنل ہیلتھ جو ہے اس کی ورکنگ بھی ہارمونس کے اوپر ڈپینڈنٹ ہوتی ہے. تو ہمارے ہارمونس کس چیز سے بنتے ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہے. زنک از ویری امپورٹنٹ فار دیٹ. تو ہماری باڈی میں زنک کی مقدار اچھی ہونی چاہیے, ہماری باڈی میں کولین کی مقدار اچھی ہونی چاہیے, میگنیشیم کی مقدار اچھی ہونی چاہیے. تو وہ ہم تھرو ڈائٹس لے سکتے ہیں. اب زنک کس چیز میں اچھا ہوتا ہے, سیڈس میں, نٹس میں بہت اچھی سورس ہوتی ہے, آئسٹرس میں بہت اچھا ہوتا ہے, بیف میں بہت اچھا ہوتا ہے. ہم لوگ کہتے ہیں کہ آپ ساری چیزیں کوانٹٹی بیسڈ اس طرح کھائیں کہ جیسے میٹ کا آپ کا پام سائز پورشن ہو, نٹس آپ کے ہینڈ فل ہونے چاہیے, سیڈز اور نٹس آپ ایک پوری مٹھی پورے دن کی ہوتی ہے. یہ نہیں کہ آپ بیٹھے تو مٹھی ایک ٹائم پہ کھائی, پھر دوبارہ کھائی, پھر دوبارہ کھائی. فل ڈے کی آپ کی ایک کوانٹٹی ہوتی ہے جتنی آپ کے ہینڈ میں آ جائے. اس پہ سارے نٹس ہم کہتے ہیں اچھے نٹس زیادہ کچھ ہوتے ہیں, جیسے والنٹس بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں برین ایکٹیویٹی کے لیے, آلمنڈس بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں, لیکن آپ نے سارے پائن نٹس چلغوز ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں, ان کی زنک کی کوانٹٹی بہت اچھی ہوتی ہے. تو ہم یہ سارے کہتے ہیں کہ آپ نٹس اور سیڈس اس طرح لیں. پھر اگر میگنیشیم کی بات کریں تو میگنیشیم ہمارے ہارمونس کو, ہماری سلیپ کو ریگولیٹ کرتا ہے, تو اس کے لیے وہ امپورٹنٹ ہے. میگنیشیم کی سب سے اچھی سورس تو کیلا ہے. اب کیلا کھا لیں دن میں, بچوں کو ہم لوگ کہتے ہیں ڈارک چاکلیٹ بہت اچھی سورس ہے. اس کے علاوہ بہت گرین لیفی ویجیٹیبلس جتنی بھی ہیں وہ آپ ضرور لیں.
تو یہ ڈفرینٹ چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ کی ایموشنل ہیلتھ ان چیزوں پہ بیسڈ ہوتی ہے. تو کوئی ایسی چیز اسپیسیفکلی جس کو, یہ میرا تھوڑا ذاتی سوال ہے, میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ میں کچھ ایسا کھاؤں اور میرے دماغ میں ہیپی ہارمونس بس فلش کرتے رہے, ڈوپامین نکلتی رہے بس. دیکھیں ہیپی ہارمونس نا ڈوپامین اور سیروٹونن دو چیزیں ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, وہ ورک کرتی ہے. تو زنک از ویری امپورٹنٹ, اور وہ ہارمونس جس کے اندر ٹرپٹوفین ہوتی ہے, دیٹس این امائنو ایسڈ جو بناتی ہے سیروٹونن اور ڈوپامین, وہ پریکرسر ہے. تو وہ ساری ہماری ریڈ میٹ میں ہوتی ہے, ایگز میں ہوتی ہے اور بناناز میں ہوتی ہے. تو آپ یہ چیز ہم لوگ دیکھیں, ایک جو بیلنس ڈائٹ ہے نا, اس میں ہم کہتے ہیں کہ آپ نے گڈ پروٹینز لینی ہے, تو اس میں انڈے آ گئے, آپ کی لین میٹس آ گئیں. آپ نے فروٹ ایک لینا ہے, کیونکہ فروٹس کے اندر الیکٹرولائٹس جتنے بھی منرلس ہیں, مائکرو نیوٹرینٹس ہیں, وہ بہت اچھے مل جائیں گے آپ کو. آپ نے ویجیٹیبلس لینی ہے تاکہ آپ کی وائٹامنس پوری ہو جائیں. آپ نے لو فیٹ ڈیری لینا ہے تاکہ آپ کو کیلشیم کی سورس مل جائے. تو اگر آپ بیلنس ڈائٹ لیں گے تو آپ کو کچھ ایکسٹرا لینے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. اور ریچ ابھی تو رمضان بھی آ رہا ہے, اور رمضان میں جو ہمارا جو افطار کا جو دسترخوان ہوتا ہے, اللہ بس کیا بتائیں, گھر میں بنیں گے پکوڑے ضرور, آپ کتنے ہی ہاتھ روکنا چاہیں تو پکوڑوں کی طرف ہاتھ جائے گا. تو اس میں ہم کیا تھوڑی چینجز کیا لا سکتے ہیں تاکہ ہم اپنے ٹریڈیشنل کھانے بھی کھا لیں اور اپنی ہیلتھ کا بھی خیال رکھیں؟ دیکھو جو بیسک چیزیں نا, میں کہتی ہوں ایک تو شربت جتنے بھی رنگ برنگے نا وہ نکال دیں پلیز, پانی کا استعمال کریں یا فروٹ سموتھیز بنا کے لیں. یہ شربت رنگ برنگے اتنے کیونکہ دے آر ہائی ان شوگر, اور آپ جب ایک دم سے پیتے ہیں تو اس کے بعد آپ کی انسولین اسپائک آتی ہے اور پھر تھوڑی دیر کے بعد بہت زیادہ بھوک لگتی ہے. لیکن تھوڑی سی انرجی بھی چاہیے ہوتی ہے, تو کھجور کھائیں, فروٹ سموتھی لیں, اس سے بہت اچھا مل جاتا ہے. آپ کھجور کا شیک بنا سکتے ہیں, وہ آپ کو دودھ دہی بھی مل جائے گا, پیاس بھی نہیں لگے گی اور فلنگ. اور ہمیشہ افطار کر کے تھوڑا سا آپ نے لیا اور آپ نماز پڑھنے چلے جائیں. تو جو گیپ ہوتا ہے نا, جس میں آپ کی برین اسٹمک آپ کا سگنل دیتا ہے برین کو کہ میں نے کچھ کھا لیا, تو اس میں پھر ہنگر تھوڑی سپریس ہو جاتی ہے. تو پکوڑے سموسے بھی کھائیں. اور ایک دوسری چیز میں پیشنٹس کو کہتی ہوں کہ فرائیڈ آئٹمس نا ڈیلی کا ایک رکھیں. مطلب کہ جب ورائٹی ہوتی ہے تو پھر ہم اتنا کچھ کھا لیتے ہیں, تو اگر ایک ہوگا تو پھر ظاہر ہوتا ہے اس میں تھوڑی جلدی. آج کل انسٹاگرام پہ بہت زیادہ نیوٹریشنسٹ آ گئے ہیں انڈیا سے اور پاکستان سے, اور پتہ نہیں ویسٹ سے کہاں سے. یا میں میرے الگوریتھم میں آنا شروع ہو گیا کیونکہ میں فالو کرنا شروع ہو گئی تھی. ایک خاتون یہ فرماتی ہے کہ مجھے کیک بہت پسند ہے, لیکن میں کیک کھانے سے پہلے گریک یوگرٹ میں تھوڑا سا وہ کھا لیتی ہوں, تو وہ گلوکوز اسپائک اتنا ہائی نہیں ہوتا. از اٹ گریک یوگرٹ کھائیں یا آپ کوئی فائبر والی چیز لیں گے نا اگر میٹھے کے ساتھ, تو آپ کا اسپائک اس لیے کیونکہ فائبر سلو کر دے گا اس کو ڈائجسٹ. اللہ تعالیٰ نے جیسے سارے فروٹس رکھے ہیں نا, آپ سوچیں فروٹ کی اسپائک الگ ہوتی ہے, اور آپ اگر چینی کھائیں گے اس کی انسولین اسپائک الگ ہوگی. اگر ہم جوس پئیں گے تو اس کی اسپائک الگ, تو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس فروٹ کے ساتھ بہت سارا فائبر کنٹینٹ رکھا ہوا ہے. تو آپ اگر کوئی بھی چیز ایسی کریں گے جو دیر سے ڈائجسٹ ہوگی, اس کے آپ میٹھے کو کریں گے یا جو ریفائنڈ کاربز ہوتے ہیں اس کو کریں گے, تو وہ تھوڑا بہتر ہو جائے گی. بٹ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ میٹھا کھانا شروع کر دیں اور آپ سوچیں گے بس میں گریک یوگرٹ کھا لوں گی یا میں فروٹ کھا لوں گی اور اس کے بعد میں کیک کھا لوں گی, 4 سلائس کیک کے کھا لوں. تو ایسا کچھ نہیں ہوگا, کیونکہ آپ کی باڈی ایک لمٹ تک اس کو پروسیس کرے گی, پھر واقعی میں انسولین کی اسپائک آئے گی, پھر گلوکوز بنے گا اور پھر فیٹ کنورٹ ہونا شروع ہو جائے گا. اچھا جب جو لوگ ڈائٹنگ کرتے ہیں رمضان کے اندر, پہلے تو یہ بتائیں کہ رمضان میں ڈائٹنگ کرنا صحیح ہے یا غلط ہے؟ رمضان خود ہی ایک ڈائٹ ہے. ہاں, یا رمضان ڈائٹ تو ہم لوگ سارے کر رہے ہیں, جو بھی کھائیں گے وہ ڈائٹ ہے. ہاں ہیلدی ڈائٹ آپ رمضان میں کر سکتے. تو اب اس ہیلدی ڈائٹ کے لیے کون سے اسینشیل وٹامنز ہیں جو ضرور ایک بندہ جو ڈائٹ کر رہا ہے نا اس کو اپنی ڈائٹ میں انکلوڈ کرنے چاہیے؟ دیکھیں جب آپ ڈائٹ کرتے ہیں نا, تو میں سب سے زیادہ ہیئر اسکن اور نیلز آپ کے خراب ہونا شروع ہوتے ہیں, فرسٹ جو جاتا ہے. اور پھر سیکنڈ, فیمیلس اگر پراپر ہیلدی ڈائٹ نہیں لے تو ان کے منتھلی سائیکلس خراب ہوتے ہیں. اس کے اندر ہیئر اسکن نیلز میں سب کو پتہ ہے زنک اتنا ہم لوگ اسی وجہ سے سپورٹ کرتے ہیں کہ زنک بہت امپورٹنٹ ہے, بایوٹن بہت امپورٹنٹ ہے, وائٹامن ڈی از ویری امپورٹنٹ. تو یہ سپلیمنٹس آپ اگر ایکسٹرا لینا چاہتے ہیں تو یہ سپلیمنٹس لے سکتے ہیں, کیونکہ ہمارے یہاں ڈائٹ اتنی اچھی آرگینک ہوتی نہیں ہے. اور پھر گٹ سسٹم کیونکہ اتنا برا ہو چکا ہوتا ہے کہ ہم کچھ اچھا کھاتے بھی تو ایبزارب بھی نہیں ہو رہا ہوتا, تو پھر ہمیں ایڈ آن چاہیے. ایز اے نیوٹریشنسٹ آپ کیا ریکمینڈ کرتی ہیں کہ جو سپلیمنٹس ہیں وہ کیپسولس کی فارم میں انٹیک کیے جائیں, یا پھر آپ کہتے ہیں کہ نیچرل جو گڈز ہیں ان سے آپ؟ دیکھو نیچرل جو ہے نا وہ آپ کی مینٹین تو کرا سکتا ہے, بٹ اگر آپ کا ڈیفیشنسی ہو رہی ہے وہ اس کو کور نہیں کرے گا. میں نے کہا نا کیونکہ گٹ ہیلتھ ہماری خراب ہوتی ہے, تو وہ کور کرنے کے لیے آپ کتنی, اگر کسی کو فار ایگزامپل وائٹامن ڈی کی ہے, وائٹامن ڈی کی ویسی سورسز نیچرل سورسز کم ہے, تو وہ کتنے مشرومس کھائے گا, کتنا سی فوڈ کھائے گا کہ اس کی ریکوری ہوگی. کیونکہ ہم ریکوری میں بھی ایڈوائز کہ آپ ڈیلی کے 2000 سے 5000 انٹرنیشنل یونٹس جو ہیں وہ ریکوری میں ڈیلی کی وہ انجیکشنز لگاتے ہیں, انٹرا مسکولر ہوتے ہیں, انٹرا مسکولر انجیکشنز بھی آتے ہیں, لیکن دیٹ ہیلپس, وہ سپلیمنٹ ہے نا, دیٹس اے سپلیمنٹ. ساری تیاری سائم نے نا اسی شو میں کر لینی ہے. ریچ ایک چیز بتا دیں جو سب کا مسئلہ ہے, ہم لوگ گھٹا پانی پی جاتے ہیں سحری میں. میں کل بھی پوچھ رہی تھی یہ کتنا غلط ہے, اور اپنے آپ کو تھرو آؤٹ دا روزہ
ہائیڈریٹ کیسے رکھ سکتے ہیں, کس طرح انٹیک رکھیں پانی کا؟ دیکھو پانی سحری میں پہلے آپ اٹھیں اور 1 گلاس پی لیں, پھر سحری کی تیاری کریں اور آپ اینڈ میں 1 سے 1.5 گلاس پی لیں. اگر آپ نے 2.5-3 لے لیا ہے اور اس کے ساتھ آپ نے دہی کا انٹیک رکھا ہے, تھوڑی سی الائچی لی کیونکہ الائچی ہماری تھرسٹ کو کنٹرول کرتی ہے, تو بہتر ہے چائے کافی اوائڈ کریں, سافٹ ڈرنکس اوائڈ کریں کیونکہ ڈائیوریٹک افیکٹ ہوتا ہے, آپ کو الیکٹرولائٹس آپ کے نکل جائیں گے تو پھر پیاس بھی زیادہ لگے گی اور آپ ڈرین بھی فیل کریں گے. تو یہ اسپائسی چیزیں, کافی, کیفین, یہ چیزیں اوائڈ کریں بس. Perfect. Thank you very much, Dr. Areez Haroon, for joining us in the studio. And it was very informative. اور میں اس لیے اتنا کیوریس تھا کیونکہ میں نے اکیلے روزے رکھنے ہیں نا جی, میرے ساتھ تو فیملی نہیں ہے. اب تو مجھے تو یہ سحر اور افطار کا پتہ کرنا پڑے گا. افطار تو دفتر میں ہوگا آئی تھنک. ہم ہیں نا, ہم ہیں. بس کنافہ کھجور نہیں بھولنی لیکن آپ نے. پھر میں لے کر آؤں گی کیک بنا کے. اوکے ڈن. کنافہ کھجور آپ نکال دی لسٹ سے؟ ہاں. اچھا چلیں کیک ہی کھا لیں گے, کوئی بات نہیں, بس گھر کا بنا کچھ مل جائے. کنافہ کھجور لے آئے, کھلا دیں ہمیں. چلیں جی. اور اب شراز مجھ سے کہہ رہا ہے ہو گیا بریک لے لو. ہاں جی بریک کی طرف جاتے ہیں, کھانے کے نام پہ ایسے ہی ہو جاتا ہے. ویلکم بیک. اور بریک پہ جانے سے پہلے ہم رمضان کی بات کر رہے تھے, کھانے کی بات کر رہے تھے, موسم کی. ہاں جی آپ نے کمٹ کر دیا کیک کا. اور اگر اب آپ نے کیک نہ آئی ہوپ آئی ایم شیور کہ آپ لے ہی آئیں گے. آپ ہر رمضان لے کے آتی, میں نے سنا ہے. اس رمضان دیکھتے ہیں ریڈ ویلویٹ. Not red velvet. Then black. That's for us to decide, no? یہ سرپرائز ہے. اچھا چلیں جو آپ کو ایزی. جو ایزی لگے. یہ ہوئی نا بات. یہ ٹھیک ہے, آسانی سے کام آپ نے نپٹا دیا ہمارے پروڈیوسر صاحب نے. اتنا مشکل کام نہ کروائیں. تو جی اب رمضان کی بات ہو رہی تھی, موسم کی بات ہو رہی تھی, تو اب رمضان کی آمد کے ساتھ ہی گھروں کی سجاوٹ میں بھی اضافہ ہو جائے گا, ہو گیا ہے بلکہ. کراچی کے شہری اسلامی خطاطی, جیومیٹریکل ڈیزائن اور قرآنی آیات کے فریمز میں دلچسپی لے رہے ہیں. اچھا when I was young نا تو مجھے یاد ہے, I am sure کہ all the boys that are watching at the program they can relate to this. اماں بھیجتی تھی مسجد رمضان آنے سے پہلے کہ مسجد سے جو کیلنڈر ملتا ہے نا وہ لے کے آؤ. وہ پھر گھر میں لگاتے تھے, اس پہ لکھا ہوتا تھا کہ جب اس ٹائم افطار ہے, اس ٹائم سحر ہے, اس پہ نا ٹائم لکھا ہوتا تھا باقاعدہ. وہ ایک بڑا ایک رواج ہوتا تھا. ٹائم تھوڑا آگے بڑھتا جاتا ہے نا, تو وہ ٹائم کو مینیج کرنا بڑا ضروری ہے. اب تو خیر ڈیجیٹل دور ہے, ڈیجیٹل ٹائم پتہ چلتا ہے ہمیں, گوگل پہ جا کے دیکھ لیتے ہیں تو. لیکن اس کے ایک الگ ہی کہتے ہیں نا رونق ہوتی تھی. تو عشرت خان ہمیں رپورٹ کر رہی ہیں, عشرت کی رپورٹ دیکھتے ہیں. تہوار کوئی بھی ہو, گھر کی سجاوٹ اس کی رونق کو دگنا کر دیتی ہے. ماہ سیام کے قریب آتے ہی کراچی کے شہری اپنے گھروں کو اسلامک آرٹ کے دلکش شاہکاروں سے مزین کرنے لگے. اندر اللہ رسول کے نام وغیرہ, اور یہ ہمارا دین مذہب ہے, ٹھیک ہے نا, تو ماشاءاللہ یہ فریم وغیرہ ہم لگائیں گے اپنے گھر کے اندر, کیونکہ رمضان شریف کا برکت مہینہ ہے. سینریاں وغیرہ لگانے سے تھوڑا ڈیکوریشن میں بھی اچھا ہو جاتا ہے گھر, اور سینریوں سے تھوڑا لک بھی آ جاتا ہے. اسلامک آرٹ وغیرہ کی یہاں پر بہت اچھی ورائٹی ہوتی ہے, تو اس وجہ سے میں ادھر آیا ہوں یہ چیزیں پرچیز کرنے کے لیے. قرآنی آیات, خوبصورت خطاطی, اسماء حسنہ, اسم اعظم, لوح قرآنی اور اسلامک کارپیٹ کے فریمز گھروں کو نہ صرف خوبصورت بناتے ہیں بلکہ پرنور ماحول بھی پیدا کرتے ہیں. رمضان میں زیادہ لوگ اسلامک چیزیں لیتے ہیں کیونکہ برکتوں والا مہینہ ہے, عبادت والا مہینہ, تو اس لیے اسلامک چیزیں زیادہ پرچیز ہوتی ہیں. کراچی کے شہری اسلامک آرٹ کے ذریعے اپنے گھروں کو سجانے کے ساتھ ساتھ اپنی ثقافت اور روایات کو بھی زندہ رکھ رہے ہیں. ماہ رمضان میں جہاں عبادتیں کثرت سے کی جاتی ہیں, وہیں گھر کی سجاوٹ کے لیے اسلامک آرٹ اور کیلیگرافی پر بھی لوگوں کی توجہ بڑھ جاتی ہے. کیمرہ مین محسن شبیر کے ساتھ عشرت خان, ARY نیوز, کراچی. اچھا یہاں لکھا ہے کھاؤ, کہتے ہیں کھاؤ من بھاتا پہنو جگ بھاتا, لیکن میں اس سے بالکل اتفاق نہیں کرتی. کھاؤ وہ جو کہ آپ کی باڈی کی ریکوائرمنٹ ہے. من بھاتا تو بھائی آپ کو تو پیزا بھی کھانا ہے, آپ کو تو برگر بھی کھانے ہیں, آپ کو تو پکوڑے سموسے سب کچھ کھانے ہیں, لیکن وہ آپ کی ہیلتھ کے لیے اچھی نہیں ہے. پہنو جگ بھاتا, بھائی اب افورڈ کر سکتے ہیں تو اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. چلے جی, جب موسم چینج ہوتا ہے تو ہمارے فیشن ڈیزائنس کی ہم بات کر رہے ہیں. کپڑوں کے ملبوسات, نئے نئے ٹرینڈز آتے ہیں, کلرز نئے نئے آتے ہیں, تو کبھی آٹم کبھی اسپرنگ, ویدر پہ بھی ڈیپینڈ کرتی ہیں بہت ساری چیزیں. اور اسی طریقے سے میک اپ کے بھی نئے ٹرینڈز آتے ہیں. تو آج ہم اس ایشو پر بات کرنے آ رہے ہیں کیونکہ اب گرمیوں کی طرف ہم جا رہے ہیں. کراچی والوں کے لیے تو گرمیاں پہلے ہی آ گئی ہیں, اور اس بار جو سردی آئی, مجھے ویلویٹ بہت پسند ہے, لیکن میں نے ویلویٹ کی طرف آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھا. بالکل اتنی کسی ایونٹ کسی شادی میں پہنا نہیں گیا آپ؟ ویدر ایسا ہے ہی نہیں کہ اس میں آپ ویلویٹ پہنے. یہاں پر
لیکن میں یہ دیکھ رہی ہوں ملک بھر میں بہت اچھا موسم ہے، تو وہاں کے فیشن ٹرینڈز ڈفرینٹ لگ رہے ہیں، کراچی کے ڈفرینٹ لگ رہے ہیں. لیکن اس وقت کیا اچھا ہے، عید پر ہم ایسی کیا تیاری کر سکتے ہیں جس سے ابھی کہتے ہیں نا کچھ لوگ رمضان میں ہی شاپنگ کر لیتے ہیں، تو ایسی کیا خریداری کریں، کون سے کلرز لیں جو کہ سیزن کے حساب سے ہوں یا فیشن کے حساب سے؟ بالکل جی، اور اس حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں آج اسٹوڈیو میں فیشن ڈیزائنر سیما رباب. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس ان دا اسٹوڈیو. اچھا اب آپ یہ بتائیں کہ اب موسم نے انگڑائی لے لی، جیسے ہم گفتگو کر رہے تھے، اب سردیاں جو انگڑائی لے کے سو بھی گیا، انگڑائی لے کے سو گیا. فیشن ٹرینڈز کیا کہتے ہیں اس حوالے سے، کون سے کلرز ہیں، سمر کلرز کے حوالے سے بھی گائیڈ کریں، اور جو لوگ اب رمضان میں شاپنگ کریں گے عید کی، وہ کس چیز کو ذہن میں رکھ کے شاپنگ کریں؟ اچھا کلرز کی جہاں تک بات کریں تو اب لائٹ کلرز ٹھیک ہے، اور یہ کہ لائلک ہو گئے، بیبی پنک، بیبی بلو، ہاں پیسٹل اس سے. اور سیکنڈلی یہ کہ فیبرک بھی آپ کو اب لائٹ لینا ہے. سیکوینس فیبرک کافی ان ہوا ہے، اور اس میں یہ ہے کہ آپ کو زیادہ امبیلشمنٹ نہیں کرنی پڑتی، اور آپ سیکوینس فیبرک لیں. اس میں ساڑیاں آپ بنا سکتے ہیں، ایون کافتان بہت ان ہے. اور ہماری جو لانگ شرٹس جو ہماری ٹریڈیشنل ہیں وہ بالکل آؤٹ ہونے والی نہیں ہیں، وہ اس کے ساتھ آپ یہ ہے کہ پلازو ایڈ کر سکتے ہیں. اور لاسٹ ایئر بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ شارٹ شرٹس تھیں، ہاں کورٹ شرٹ نہیں، شارٹ شرٹ وتھ شلوار، وہ بہت ان تھی، وہ اس سال بھی ہیں 2005 میں بھی وہ، یعنی کہ جس کے پاس لانگ شرٹ ہے وہ بھی ان ہے، اور جس کے پاس شارٹ شرٹ، بٹ یہ کہ شارٹ شرٹس کے ساتھ ویریشنس ہو جائیں گی اس سال، کہ آپ غرارہ پینٹس اس کے ساتھ ایڈ آن کر سکتے ہیں، پلازو ایڈ کر سکتے ہیں، بٹ اسکنی نہیں، ٹائٹس وغیرہ اور جو ہاں وہ آؤٹ آف دا فیشن ہے. اچھا دوسرے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بھائی کن چیزوں کا اور خیال رکھنا ہوتا ہے. آج کل بڑے لوگوں کو دکھایا جاتا ہے کہ جی آپ کی پرسنالٹی پہ کون سے کلر سوٹ کرتے ہیں، تو واقعی پرسنالٹی پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کچھ لوگ بڑے سوبر ہوتے ہیں، کچھ بڑے ببلی ہوتے ہیں، کلرز افیکٹ کرتے ہیں ان کی پرسنالٹی؟ بالکل ہاں، آپ جتنے سوبر ہوں گے آپ سیٹلڈ کلر پہنیں، اور جتنے آپ لاؤڈ ہوں گے، اور آپ کی اسکن ٹون سے بھی آپ کو وہ مینیج کرنا پڑتا ہے. اور یہ نہیں کہ آپ بہت وائبرنٹ، ایون بوائز میں کچھ ایسے سوٹ پہن لیتے ہیں پینٹ کوٹ جو ان کو وہ کلرز نہیں پہننے چاہیے، بہت سیٹلڈ پہننے چاہیے. اس لیے اس چیز کا بھی واقعی خیال کرنا پڑتا ہے، پھر آپ کی پرسنالٹی پہ ڈیفینیٹلی وہ افیکٹ کرتا ہے. اچھا آج کل ہم دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پہ کافی ریلز کافی ویڈیوز آتی ہیں، دیر از دس کورین ٹیکنیک آئی گیس آئی بلیو، اور مے بی دس از چائنیز ٹیکنیک، جس میں وہ آپ کے کلرز اسکن ٹون کے حساب سے ڈیسائیڈ کرتے ہیں، بالکل ہاں، وہ وین کے کلر کے حساب سے، بالکل کہ آپ پہ کون سا کلر بیسٹ جاتا ہے اور آپ کی اسکن کے ساتھ کون سا کلر جائے گا. تو کلرز کا واقعی اثر ہوتا ہے آپ کی اسکن کو کے اوپر؟ بالکل ہاں، کلرز کا کافی کلرز ہوتا ہے. اچھا فار انسٹنس اگر کوئی ویری somebody is کول شیڈ ہے اور وارم ٹون ہے، کول ٹون ہے، somebody is fair اور maybe somebody دونوں کا بتا دیں، تو اگر کوئی فیئر بندہ ہے اس پہ کیا کلر سوٹ کریں گے، اور اگر تھوڑا ذرا لیس فیئر ہے اس پہ کیا کلر سوٹ کریں؟ فیئرز پہ تو آپ کوئی بھی کر سکتے ہیں، یعنی ڈارک کلرز میں کر سکتے ہیں، مرجنٹا ہو گئے اور گرین کی ٹونس وغیرہ. لیکن تھوڑا سا اگر ڈارک آپ کا کلر ہے تو آپ لائٹ کلرز کی طرف جائیں تو وہ زیادہ بہتر ہے. اچھا لائٹ کلر کی طرف جائیں. عموماً ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ کا تھوڑا سا لیس فیئر کلر ہے تو آپ لائٹ کلرز نہ پہنیں، کیونکہ آپ کا فیس اور یا آپ کی باڈی جو ہے وہ اور نہیں آپ جو فیئر بھی ہے نا اولیو ٹون ہے ہمارے یہاں، یوزولی وارم ٹون میں فیئر لوگ ہیں، تو اس پہ وہ ہر طرح کا جو ہے وہ کلر جو ہے جا سکتا ہے. ایک چیز مجھے بتائیے گا لڑکوں کے فیشن کے بارے میں. تھینک یو. ہاں جی، رمضان میں شلوار قمیض کرتا کا بڑا ٹرینڈ ہوتا ہے، اسی طریقے سے عید پہ بھی ہوتا ہے، تو ان کے کس طرح کے کرتے آ رہے ہیں، یا وہی ٹریڈیشنل کرتا شلوار؟ وہی ٹریڈیشنل تو ہے، لیکن اس میں ہے کہ آپ ویسٹ کوٹ ٹائپ ایڈ کر سکتے ہیں، یا اب تو خیر گرمیاں آ رہی ہیں تو ونٹرز میں شال سے بہت اچھا لگتا ہے کہ شال ایڈ کر لی انہوں نے. اور شارٹ شرٹس، اچھا ایون پینٹس بھی کرتے کے ساتھ وہ پیئر کر سکتے ہیں اگر آپ شلوار نہیں پہننا چاہ رہے. اور آج کل بوائز ذرا شلوار سے تھوڑے سے ہوتے ہیں کہ بہت اس میں فلیئر ہوتا ہے، تو اسٹریٹ پینٹس بھی اس کے ساتھ. اچھا یہ شلوار کی جب ہم بات کرتے ہیں، آج کل
ایک نیا ٹرینڈ چل رہا ہے وچ از دوز لائک وہ کھلے کھلے جو ٹراؤزرز ہوتے ہیں. ایک ٹائم تھا ٹراؤزرز کافی اسٹریٹ ہوتے تھے, فٹنگ میں ہوتے تھے, اور ایک شلوار ہوتی تھی, ایک ٹراؤزر ہوتا تھا. اب دیر از دس تھرڈ تھنگ جو نہ کہ شلوار ہے نہ ہی ٹراؤزر ہے, وہ اسٹریٹ میں کچھ کھلا کھلا سا ہوتا ہے. آئی گیس آئی تھنک دیٹس فلیئرڈ ہوتے ہیں. ہاں تو وہ پاکستان میں ٹرینڈ ہے, مطلب اسی پہ کر سکتے ہیں. ہاں بالکل کر سکتے ہیں, بالکل. ہاں وہ جیسے گرلس کی ہیں کوٹ سیٹس, اس طرح بوائز میں بھی اب کوٹ سیٹس چل رہے ہیں اور وہ بہت ٹرینڈی لگتے ہیں. ہاں سیما, لیکن ایک بات مجھے بتائیں, یہ جو پرائس ہے پہلے یہ ہوتا تھا کہ ایک پرائز میں آپ کو شلوار, دوپٹہ, شرٹ تینوں چیزیں مل جاتی تھیں. اب جب آپ مارکیٹ جاتے ہیں تو سب پہ الگ الگ ٹیگ لگے ہوتے ہیں اور ایکول پرائس ہوتا ہے دوپٹے کا بھی, قمیض کا بھی اور شلوار کا, اور وہ اماؤنٹ بن جاتا ہے اتنا سارا. پھر وہاں پہ خواتین یہ سوچ رہی ہوتی ہیں کہ میں شرٹ اور دوپٹہ لے لوں, شلوار میں کوئی اور میچ کر لوں گی, پاجامہ کوئی اور میچ کر لوں گی, دوپٹہ میں کوئی اور بنا لوں گی, یا بلیک کے ساتھ. اتنی مہنگائی, مطلب کیوں یہ ٹرینڈ کیوں آ گیا اور کہاں سے آ گیا؟ فیبرک بہت ایکسپینسو ہو گیا, اور اگر آپ اور اچھے فیبرک کی طرف جائیں گے تو وہ ڈیفینیٹلی وہ آپ کو اور زیادہ ایکسپینسو ملے گا. اور ہاں آپ نے پرائز کی بات کی تو وہ یہ ہے کہ شرٹ کے الگ پرائز اور ٹراؤزر الگ ہیں, دوپٹہ الگ, ان کے ڈفرینٹ پرائزز ہیں. تو اس میں یہ آپشن ایک یہ اچھی آپشن ہے کہ آپ اگر شرٹ پک کر رہے ہو تو آپ اس میں دیکھتے ہو کہ اس میں بلیک آ رہا ہے, تو میرے پاس اس کا بلیک ٹراؤزر ہے تو میں آلریڈی میرے پاس ہے, بلیک یا وائٹ ہے تو میں اس کے ساتھ یہ پیئر کر لوں گی. تو یہ بھی ایک اچھی آپشن, لیکن ہاں ایکسپینسو تو ہو گئے ہیں. لیکن کوالٹی بھی کپڑوں کی اتنی اچھی نہیں ہے ٹو بی آنیسٹ. سم ٹائمز آپ کو جو لان بھی آ رہی ہے ایسا لگتا ہے اس میں بہت پلاسٹک کی بہت وہ لگتی ہے. آئی ڈونٹ نو کون سا فیبرک یوز کرتے ہیں وہ لوگ. جی ہاں, لان میں بھی یہی ہے کہ وہ ڈفرینٹ کائنڈس ہیں, وہ ڈفرینٹ ورائٹی ہے اس کی. آپ اگر ایکسپینسو لیں گے تو وہ ڈیفینیٹلی وہ اچھا ہوگا, اور جتنا وہ لو بجٹ میں ہوگا تو وہ تھوڑا سا اس میں مکس فیبرک آنے لگا. مکس فیبرک کا ایک ایشو ہے. چلیں, تھینک یو سو مچ, آپ نے ہمیں بہت سارے اچھے ٹپس دیے اور کلرز کے بارے میں بتایا. سیما رباب ہمارے ساتھ تھیں. اور بھائی آپ اپنی افورڈیبلٹی کے حساب سے خریدیں, ہر طرح کی چیز اویلیبل ہوتی ہے, بس وہ آنکھ ہونی چاہیے جسے پتا ہو کہ آپ پہ کیا جچتا ہے, کیا سوٹ کرتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. جاتے ہیں ایک بریک پہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. اور صدف, آپ کو پتہ ہے آج کس کی برتھ ڈے ہے؟ کس کی برتھ ڈے بتائیں. ہر دل عزیز, گریٹ ہیومینیٹیرین اور اپنی زندگی انسانیت کے لیے وقف کرنے والے سماجی کارکن اور عظیم خدمتکار عبدالستار ایدھی کی آج سالگرہ ہے. 28 فروری 1928 کو بھارتی ریاست گجرات میں پیدا ہونے والے عبدالستار ایدھی نے 1951 میں ایدھی فاؤنڈیشن کی بنیاد رکھی اور 2000 روپے میں خریدی گئی پہلی ایمبولینس سے انسانیت کی خدمت کا شاندار اور قابل تقلید سفر شروع کیا. عبدالستار ایدھی کی گراں قدر خدمات کے اعتراف میں انہیں کئی قومی اور بین الاقوامی اعزازات سے بھی نوازا گیا, اور وہ 8 جولائی 2016 کو 88 سال کی عمر میں جہان فانی سے کوچ کر گئے. اور آپ سوچیں کہ عبدالستار ایدھی صاحب کی اگر ہم بات کریں تو اگر اب وہ زندہ ہوتے تو ظاہر ہے ابھی بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اسی طریقے سے انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں. انہوں نے جو فلاح کے کام کیے, اور ہم نے جس طرح انہیں ہر مشکل وقت میں ایکٹیو دیکھا, کہیں پہ کوئی حادثہ ہو جائے, کہیں پہ خدا نخواستہ پلین کریش ہوا, کہیں پہ زلزلہ آیا, عبدالستار ایدھی وہ شخصیت تھے. وہ شاید جو دیگر جو کہتے ہیں نا پولیس ہو یا دیگر ریسکیو کے ادارے ہوں وہ دیر سے پہنچتے ہوں گے, عبدالستار ایدھی صاحب خود وہاں پر موجود ہوتے تھے. اور جس طریقے سے انہوں نے بچوں کی بھی کفالت کا ذمہ اٹھایا, اور ہم اکثر و بیشتر جو ایدھی فاؤنڈیشن ہے وہاں پر وزٹ بھی کیا, اور جا کر ہم نے دیکھا وہ اور ان کی اہلیہ انہوں نے جس طریقے سے انسانیت کی خدمت کی ہے. بلا شبہ کہتے ہیں نا کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بڑے یونیک ہوتے ہیں, تو عبدالستار ایدھی صاحب انہی میں سے ایک شخصیت. اور پاکستان اس حوالے سے بڑا ایک اعزاز کی بات ہے کہ انہوں نے جس طرح پاکستان کی خدمت کی, اور ہر اس انسان کو, ہر اس بچے کو, ہر اس شخص کو جس کو کسی بھی طرح کی مدد چاہیے تھی, انہوں نے اسے بھرپور جو ہے اس کی مدد کی اور بڑھ چڑھ کر انہیں گلے لگایا. بالکل. اور یہ جو خدمت خلق کا جذبہ ہے, آئی بلیو صدف دس از واٹ وی آر لیکنگ ان آر سوسائٹی دیز ڈیز. عدم برداشت ہے, آپ کسی کا رویہ برداشت نہیں کرتے, کسی کی آپ بات برداشت نہیں کرتے, اینڈ آئی بلیو کہ لوگ ڈرتے ہیں آج کل نیکی کرنے سے. میرا ماننا اور میرا کہنا یہ ہے کہ آپ ڈرے نہ, کسی کی برائی کی وجہ سے آپ کی پازیٹیوٹی, آپ کی اچھائی کم نہیں ہونی چاہیے. آپ کی نیت اگر صاف ہے, گاڈ از دیئر, ہی از واچنگ اینڈ ہی بلیس یو. اور ٹوائس کر کے تھرائس آپ کو واپس ملے گا اس چیز کا. بالکل. کہتے ہیں نا آپ کریں گے کسی کی مدد تو آپ کو اس کا ریٹرن بھی اچھا ملے گا, اور جذبہ ہونا چاہیے جی اچھا.
ایمپتھی ہونی چاہیے, تو بہت کچھ انسانیت کی خدمت ہو سکتی ہے. اور ہمیں ہمارا جو یہ معاشرہ ہے, رمضان میں خاص طور پہ جو زکوٰۃ کا کانسیپٹ ہے وہ شیئرنگ از کیئرنگ والا کانسیپٹ ہے, کہ آپ جہاں پہ اللہ پاک نے آپ کو اتنا کچھ دیا ہے, آپ اس میں سے دوسروں کو بھی شمولیت اس میں کر کے ایک اچھا معاشرہ جو ہے وہ آگے بڑھا سکتے ہیں. چلیں جی, جب ہم اتنی پازیٹیو باتیں کر رہے ہیں تو ایک بڑی اچھی اور زبردست خبر ہے جو شیئر کر لیتے ہیں. کراچی کے جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر پہلی بار خواتین عملے نے طیارے کی گراؤنڈ ہینڈلنگ کی, اور یہ غیر ملکی ایئر لائن کی پرواز کی پائلٹ کی بھی خواتین اس میں شامل تھیں. مسافروں کی بریفنگ, سامان کی چیکنگ اور چیک ان کاؤنٹرز پر بھی خواتین عملہ تعینات تھا. سو یہ منظر آپ دیکھ رہے ہیں, اور یہ ٹاسک انہوں نے بڑی خوبصورتی سے, خواتین کو آپ کوئی بھی کام دیں, بڑی آنیسٹی کے ساتھ خواتین جو ہے نا تمام رولز اینڈ ریگولیشنز کی پابندی کرتے ہوئے وہ یہ کام ضرور انجام دیتے ہیں. اور یہاں پر یہ بات بھی بڑی قابل غور ہے کہ اس سے پہلے یہ کام, یہ جو تمام کام تھے, یہ مرد سٹاف کرتا تھا. وومن ہیز ریپلیسڈ مین ان دس, اسپیشلی ان دس فیلڈ. اور یہ بڑی اچھی خوشائن بات ہے کہ آپ کو اپرچونیٹیز مل رہی ہیں, ہماری خواتین کو جو ان کو اپرچونیٹیز, یس, ان پہ ٹرسٹ کیا جا رہا ہے, ان پہ ریلائی کیا جا رہا ہے. دس از ویری پازیٹیو اینڈ ویری, بہت خوشائن چیز ہے. And I believe, whenever a woman gets the right opportunity and she's excelling in her field, it just makes me so happy. خواتین کی امپاورمنٹ کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں تو یہ ایک مثال ہے, خواتین کو آپ امپاور کریں and they'll do wonders. اچھا جی, اب کچھ شادی سے متعلق خبر ہے, وہی ہے, ذرا بتا دے دیں. چین میں کچھ ہو رہا ہے جی. چین کی ایک ایسی کمپنی سامنے آ گئی ہے جو کہہ رہی ہے کہ جو لوگ سنگل ہیں یا جو ڈیورسی ہیں, وہ اگر ملازمین ہیں ہماری کمپنی میں, تو ان کے لیے وہ ایک انوکھی پالیسی لے کر آئے ہیں. پالیسی میں بتا دیتی ہوں, چینی میڈیا نے رپورٹ کیا ہے کہ یہ کمپنی ہے جس نے جنوری میں نوٹس کے ذریعے دھمکی دی ہے کہ رواں سال سپٹمبر تک اگر سنگل یا طلاق یافتہ ملازمین نے شادی نہیں کی تو انہیں نوکری سے نکال دیا جائے گا. اللہ رحم کرے بھائی, اگر کوئی نہ کرنا چاہے, کسی کا برا ایکسپیرینس ہو یا کوئی نہیں چاہ رہا ابھی شادی کرنا, تو مطلب آپ اسے نوکری سے نکال دیں گے. اچھا, کمپنی کی پالیسی میں 28 سے 58 سال کی, اچھا ٹھیک ہے 28 سال لوگوں کہہ رہے ہیں, 28 سے 58 سال کی عمر کے سنگل اور طلاق یافتہ ملازمین کو شادی کرنے کا کہا گیا. مقصد کیا ہے بھائی, کیوں آپ اتنا زور دے رہے ہیں شادی پر؟ یہ لوگوں کا ذاتی معاملہ ہے, کمپنی کا معاملہ تو نہیں ہونا چاہیے. کون سا آپ نے بونس لگا دینا ہے؟ چلیں جی, اچھا اس کے پیچھے مقصد بتا رہے ہیں کہ شادی شدہ ملازمین کی شرح میں اضافہ کرنا ہے. بٹ چین میں تو آلریڈی پاپولیشن کے مسائل چل رہے ہیں بھائی. نہیں, جب سے وہ 1 چائلڈ پالیسی لائے تھے نا, تو انہوں نے آبادی کو ایک طریقے سے کنٹرول بھی کیا. اچھا, تو آئی ڈونٹ نو اب وہاں پہ. اچھا, نوٹس میں کہا گیا ہے جس ملازمین نے مارچ تک شادی نہ کی انہیں پہلے اپنی غلطی پر معذرت کا خط جمع کروانا پڑے گا. یہ تو بڑی لمبی چوڑی فہرست ہے. جون تک غیر شادی شدہ رہنے والے ملازمین کی جانچ پڑتال ہوگی, اور اگر انہوں نے سپٹمبر, یہاں پہ پرفارمنس پہ کوئی جو ہے نوٹس نہیں آ رہا, شادی کرنے نہ کرنے پہ نوٹس آ رہا ہے. چیک کریں آپ, کہہ رہے ہیں سپٹمبر تک شادی نہ کی تو بلاخر انہیں نوکری سے نکال دیا گیا. 3 فیزز میں یہ معاملہ جانچا جائے گا. پہلا نوٹس مارچ میں دیا جائے گا, دوسرا جون میں, اور سپٹمبر ختم, معاملہ ختم, فارغ. میں تو اس بات پہ نہ بولا ہی نہیں کیونکہ میرا شادی سے کوئی دور تک تعلق نہیں. کی پالیسی اچھی ہے, وہ انسینٹیو دے رہے ہیں, وہ پیسے بڑھا رہے ہیں اگر آپ شادی کریں. اچھا جی, وہ مجھے کمپنی بتائیں ذرا کون سی ہے. میں بتاتی ہوں, سائم کو ساری انفارمیشن شیئر کرتی ہوں. ٹھیک ہے جی, تو ہمارا اور آپ کا ساتھ ابھی تک کے لیے, آج کے لیے یہی تک تھا. ملیں گے آپ سے کل. امید کرتے ہیں آپ کا آج کا پروگرام آپ کو بہت پسند آیا ہوگا. فیڈ بیک دینا نہ بھولیے گا. کل سائم آپ سے ضرور ملیں گے. اللہ حافظ.